बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। प्रोग्राम हॉक आए के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद साद असलम हाज़िर खिदमत है। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में कहते हैं खुश आमदीद। अदनान मिर्ज़ा साहब स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अदनान भाई? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। काफ़ी दिन बाद हमारा ये सेशन दोबारा से हो रहा है और काफ़ी दिन जो बीच में गुजरे हैं उसकी सूरत हाल जो है वो क्या कुछ चलता रहा है, चाहे हम गज़ा की सूरत हाल के ऊपर बात करें या फिर उससे रेलेवेंट जो एक केस साउथ अफ्रीका ने दायर किया था इसराइल के ख़िलाफ़ के जेनोसाइड का, उस पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। रीकैप हो जाएगा बेसिकली गज़ा के अंदर इस वक्त करंटली क्या सूरत हाल है, कौन कौन से ममालिक हैं जो इस वक्त भी उनका साथ दे रहे हैं। और अवाम तो हमें पता है पूरी दुनिया के अंदर ही लोग देख भी रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी वीडियोस मौजूद हैं। गो के बहुत सारी पाबंदियाँ भी सोशल मीडिया के ऊपर लगाई गई, बहुत सारे लोगों के अकाउंट्स ब्लॉक हुए। थाउजेंड्स ऑफ पीपल जिनको मैं ख़ुद भी बहुत सारों को जानता हूँ, उनके अकाउंट्स ब्लॉक हुए पाकिस्तान के अंदर भी, और पूरी दुनिया के अंदर लाखों अकाउंट्स जो है वो ब्लॉक हुए हैं, चाहे वो चीज़ें शेयर करने की बात करें या फिर आवाज़ उठाने की बात करें। तो ट्रूली आज़ादी इज़हार राय जिसका पूरी दुनिया के अंदर ढोल पीटा जाता है, उसके ऊपर कदगन लगाने की एक कोशिश भी है और इसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन एक दो चीज़ें और हैं जो डिस्कस करनी बहुत ज़रूरी हैं। वो ये है कि अवेयरनेस का सिलसिला जो है वो पूरी दुनिया के अंदर फैल रहा है और लोग अब ये अवेयर हो रहे हैं कि वो जो कॉलोनीज़ थी जो पिछले ज़मानों से चलती हुई आ रही थी, कई दिहाइयों पर मबनी ये जो तसल्लुत था, चाहे फ़्रेंच कॉलोनीज़ की बात हो या फिर ब्रिटिश कॉलोनीज़ की बात हो या यूएस कॉलोनीज़ की बात हो, रशियन कॉलोनीज़ की बात हो, सब जगहों पर, सब ममालिक के अंदर लोगों के अंदर ये बेदारी आ रही है कि किसी तरीके से अब इन कॉलोनीज़ से निकलना है, इस एडमिनिस्ट्रेशन को फ़ारिग करना है। और ऐसा हो रहा है, ऐसा कहाँ हो रहा है उसके ऊपर भी बात करेंगे। जी अदनान भी थोड़ा सा पहले हम हल्की फुल्की बात कर लेते हैं रीकैप की, जो कुछ होता रहा है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। उसके बाद फिर मज़ीद जो करंटली सिचुएशन जो पूरी दुनिया के अंदर चल रही है उसके अंदर बात करेंगे। कूज़ जो हो रहे हैं फ्रेंच कॉलोनीज़ के हवाले से, उसके ऊपर भी बात करें। देखिए, गज़ा की जहाँ तक हम अगर शुरू कर लेते हैं तो हमें पता है 7 अक्टूबर से शुरू हुआ था। तो इस दौरान जो है गज़ा की जो पट्टी है, जो लंबी सी पट्टी, नॉर्थ से इन्होंने शुरू की बम्बार्डमेंट और अब जाके जो है ना रफ़ा जो एक आखिरी आप कह लें कि ब्लॉक रहता है जिसके बाद इजिप्ट शुरू हो जाता है। जी बिल्कुल। अब उसकी बैटल है बेसिकली। यानी पहले आपने इन्होंने जो नॉर्दर्न यानी आहिस्ता आहिस्ता शुरू करके इन्हें पहले कहा कि हमास यहाँ पे, वहाँ से जो फ़लस्तीनी थे उनको कहा कि आप साउथ चले जाएं। फिर वो जब साउथ आए, फिर जब पहले फ़ेज़ से गुज़र गए, फिर उस फेज़ पे उन्होंने किया। तो ये सब चीज़ें जो हैं उन्होंने बम्बार्डमेंट करके अब जो गज़ा के अंदर जो आप कह लें कि 2.3 मिलियन लोग थे जो उसमें से बच गए हैं। आई मीन 30,000 प्लस जो शहीद हो चुके हैं, उसमें से ज़्यादातर तादाद ख़वातीन और बच्चों की है। और अब तकरीबन लाख का फिगर आ रहा है जिसमें जो है आप कह लें कि इंजर्ड है, मुख्तलिफ़ किस्म की इंजरीज़ हैं लोगों की। आप इन कुछ डायरेक्ट बम्बार्डमेंट, कुछ रबल में फंस जाने के लिए, फिर उसके बाद जो वहाँ पर वबाई अमराज फैल रहे हैं उस वजह से भूख, खाना नहीं है वहाँ पर, तो उसकी वजह से इम्यून सिस्टम लोगों का वीक हुआ है उससे, और फिर जो वेदर चेंजेस हो रही हैं, सर्दी, ये सब चीज़ें कोलैबोरेट करके आपका हेल्थ जो आपका पूरा निज़ाम है वो बिल्कुल दरहम भरम हुआ है। जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनमें से सभी तकरीबन जो है ना ख़त्म हो चुके हैं। तो अब जाके जो ये तकरीबन जो लोग रह रहे हैं यहाँ पे रफ़ा के अंदर, रफ़ा की इस पूरे मामले के शुरू होने से पहले की जो नंबर्स थे वहाँ पे 3 लाख लोग थे। ठीक है। अब जाके आप कह रहे हैं आप इन सब पूरा जो फ़लस्तीन का एरिया उस यानी 2.3 मिलियन जो लोग थे जो डिस्प्लेस हुए हैं, उसमें से तकरीबन 1.7 अब इस छोटे से एरिया में आ गए। तो अब और यहाँ पर यानी वो कह रहे हैं कि कोई ऐसी जगह ही नहीं है कि जहाँ पर वहाँ भी बम्बार्डमेंट कर रहे हैं। अब ये वहाँ पर बम्बार्डमेंट तो ये लोग काफ़ी दिनों से कर रहे हैं। अब इनका प्लान है ग्राउंड इन्वेजन करने का। यानी बेसिकली इनके पास और कोई रास्ता नहीं है। पीछे जो है इनके समंदर है, मेडिटेरेनियन सी है, उसके लेफ़्ट साइड पे इजिप्ट है। इजिप्ट ने अपने बॉर्डर्स बंद किए हुए हैं। उनको अलग मसले मसाइल हैं कि ये लोग यहाँ पर ना आए। वो एक और भी हमने जैसे इस पर पहले भी बात की थी कि वो देखें, इजराइल का तो प्लान है कि किसी तरह से ये लोग गायब हो जाएं, यहाँ से गायब हो जाएं। ठीक है, चाहे कब्जा करने का प्लान है, उस पर हमने बहुत बात की। नाज़रीन अगर आप ये प्रोग्राम अगर आपने मिस किया है जिसके अंदर हमने इन सब चीज़ों के ऊपर बात की है, ऊपर कहीं लिंक पॉपअप हो रहा होगा, आप ज़रूर देखिएगा।
لیکن اس کے علاوہ پھر یہ جو ایجپٹ کے جو کنسرنز ہیں وہ ایک تو مین کنسرن یہ کہ بھائی ہم نہیں چاہتے کہ جو 1948 میں جس طرح سے آپ نے ان لوگوں کو ڈسپلیس کیا تھا ہم یہ ان کی جگہ کو یہاں سے ہم اپنے پاس نہ نکلے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم بہت سالوں سے ایجپٹ نے اسرائیل کے ساتھ مل کر اس بارڈر کوسچن کو کنٹرول کیا ہے, رائٹ. اور اس سے ہمیں پتہ ہے کہ کتنا پریشانی کا سبب یہ بنا ہے کہ بھئی آپ ایک مسلمان کنٹری ہونے کے ہوتے ہوئے بیسکلی یہ لوگ کہ آپ کے ریلیشنز بھی ہیں نا, بہت سارے جو غزہ کے اندر لوگ ہیں ان کی فیملیز ایجپٹ میں رہتی ہیں اس طرح سے, کیونکہ بارڈر ٹاؤن ہے. تو وہ ایک الگ پریشانی بہت عرصے تک جو ہے ایجپٹ کی گورنمنٹ نے, خاص طور پہ جو ایجپٹ کی ملٹری گورنمنٹس ہیں, انہوں نے جو ہے نا اس کو اسرائیل کے ساتھ مل کے اس بارڈر سے نا مینلی کوشش کی کہ کوئی جو ہے ان کو ریلیف نہ ملے. حالانکہ ایک واحد ہی ایک بیسکلی ان کے پاس راستہ تھا, کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ جو میڈیٹرینین سی کا جو ان کا راستہ ہے وہ بھی ان کے لیے بالکل ٹوٹل کٹ آف ہے. ان کے پاس صرف ایک تھوڑا سا آگے سے ان کو اجازت ملے کہ آپ یہاں تک جا کے فشنگ کر سکتے ہیں, اس کے آگے آپ نے فشنگ بھی نہیں کرنی ہے. پھر جو باہر سے دوسرے کنٹریز نے ان کو ایک آدھ دفعہ ایڈ بھیجنے کی کوشش بھی کی, اس پہ بھی جو ہے نا اسرائیلی فورسز نے اٹیک کیا, ان شپس پہ بھی لوگوں کو شہید کیا, حالانکہ وہ ان آرمڈ شپ تھے, ایڈ لے کے آ رہے تھے. وہ ماوی مارمرا کا جو ترکی کے ساتھ انہوں نے کیا تھا. تو یہ سب چیزیں بہت سالوں سے ہو رہی ہیں, اور اب جا کے جو ہے نا یہ بس ایک رفح کے اوپر اب یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو یہ لوگ کس طرح سے ٹارگٹ کرتے ہیں. کیونکہ ابھی تک جو ان کا گولز تھے, جو انہوں نے شروع میں گولز کہتے کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ اپنے ہاسٹیجز کو ریلیز کریں, لیکن اب اسرائیل کے اندر بھی لوگوں نے یہ دیکھا کہ حماس نے حالانکہ ان کو کافی چیزیں آفر کی کہ بھئی ہم ہاسٹیجز دینے کے لیے تیار ہیں واپس, لیکن اسرائیل کی جو گورنمنٹ ہے وہ چاہتی ہی نہیں. ان کو پتہ ہے کہ اگر ان سے ہاسٹیجز ہم نے سارے لے لے, پھر ہم جو ہمارے مین مقصد ہے وہ ہم پورا نہیں کر پائیں گے. ایگزیکٹلی. تو یہ ایک چیز, یہ ایک تاثر جو ہے نا وہ اسرائیل کے اندر جن لوگوں کی فیملیز ہیں جن کے ہاسٹیجز ہیں وہ ان کو نظر بھی آ رہا ہے کہ جو گورنمنٹ ہے ابھی فی الحال بی بی نیتنیاہو اور اس کے ساتھ جو ان کی رائٹ ونگ ایکسٹریمسٹ گورنمنٹ ہے, ان کے عزائم یا ان کے مقاصد ہی کچھ اور تھے. جی, جس کے اوپر ہم نے بہت زیادہ بات کی تھی, ڈیپلی بات کی تھی ہم نے, اور وہ پہلے دن سے اسی کے اوپر عمل کر رہے ہیں. بالکل یعنی فیز بائی فیز انہوں نے کیا, اور پوری دنیا کے اندر اب ہمیں تو یہ چیز ہم نے اس پہ بات بھی کی, لیکن میجورٹی آف دا ورلڈ جو ہے نا وہ ان کو نہیں, سائلنٹ ہے, میڈیا بھی سائلنٹ ہے, میڈیا بھی سائلنٹ, کیونکہ میڈیا نے ان کا ایک نیریٹو بیچا ہے. یعنی وہی نیریٹو جو ہے نا ابھی تک پکڑے نے پہلے دن سے اکتوبر 7 سے انہوں نے جو نیریٹو بلڈنگ شروع کرنی کی ہے, ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ اس چیز کا ویٹ کر رہے تھے. جیسے 9/11 کے بعد ایسا لگ رہا تھا US ویٹ کر رہا تھا کہ ایسا کچھ ہو پھر ہم یہ کریں گے, وہ کریں گے, وہ کریں گے. یعنی وہ پلان آف ایکشن جو ہے نا بس ویٹ کرتے کہ ہمیں موقع نہیں مل رہا, جیسے یہ ہوتا تو ہم یہ کرتے. تو انفارچونیٹلی یہاں اور پھر بعد میں یہ بھی کہا گیا کہ یہ موقع انہوں نے خود بنایا ہوگا. بہت حد تک چیزیں جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر بہت زیادہ مختلف بات ہوتی رہی. خیر ہم کنٹروورسیز کے اندر نہیں جاتے, لیکن بہت ساری کوشچنیبل چیزیں ہوئی ہیں, ڈیفینیٹلی ادھر بھی بہت ساری کوشچنیبل چیزیں ہوئی ہیں. اور وہ بھی بات ہے نا, کیونکہ اگر آپ ہر چیز کنٹرول رکھیں گے اس میں سے بہت مشکل ہے کوئی چیز لیک ہو. یعنی آپ نے ہر چیز اتنی کنٹرول کر کے رکھی ہوئی ہے, اور صرف یہ یہیں کی بات نہیں ہے, بہت سے ممالک میں اس طرح سے ہو رہا ہے. یعنی آپ نے ہر چیز اپنے انڈر ہی رکھی ہوئی ہے. بالکل. تو آپ نے انڈر ہی رکھی ہوئی, آپ کسی سے ثبوت کیا مانگیں گے. یعنی ابھی میں تھوڑے دن پہلے کی بات ہے, کسی جرنلسٹ نے سوال کیا تھا کسی پالیٹیشین سے کہ آپ اس طرح کے ان کے ثبوت لے کے آئیں. تو بات یہ نا کہ لائک کسی بھی کورٹ کے اندر ہمیشہ جو ہے نا وہ پروف جو ہوتا ہے وہ سرکمسٹینشیل بھی ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. اب ہم ہر چیز تو ظاہر ہے جب آپ ہر چیز کنٹرول رکھیں گے, آپ نے ہر چیز بند کمرے میں کیا تو ہم اس سے ہمیں تو پتہ ہے کہ بھائی اس کمرے میں کون لوگ گئے کون لوگ باہر آئے. اگر آپ نے 4 دیوار کے اندر بات کی تو ہمیں کیا پتہ کیا ہو. لیکن جب ہم اس کے اثرات دیکھتے ہیں, سرکمسٹینشیل دیکھتے ہیں کہ بھئی کون کون مل کے بیٹھا تھا, کس کس نے بات کیا کی ہوگی, اس کے بعد اثرات کیا ہوئے, تو جب پزل کو جوڑا جاتا ہے تو پھر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کہانی ہوئی ہوگی. تو ڈائریکٹلی تو آپ کو ایویڈنس کوئی ایویڈنس. اب جیسے غزہ اور ہم فلسطین کی جو بات کرتے ہیں, تو اسرائیل نے جب بھی میڈیا کو الاؤ کیا ہے وہ اپنے ساتھ امبیڈ کر کے الاؤ کیا ہے. بالکل. پہلے خود گئے, ہر چیز کی, ہم
کسی کو کیا پتا کیا الشفا کے اندر وہ جو نیچے ٹنلز تھیں وہاں پر کس طرح سے لے کے گئے, بالکل ایسے لائٹس تک نہیں آن کرنے دیں, بولا جہاں ہم بولیں گے وہیں پہ کیمرہ آن کرنا ہے. رائٹ, تو یہ سب کیا ہے؟ ہاں, اور پھر خود ہی جا کے جو ہے نا آپ نے کچھ بھی انسٹال کرتی ہو, نوبڈی نوز. اور پھر آپ کا مذاق بنتا ہے, آپ نے کیلنڈر ہے, وہ سمپل کیلنڈر ہے, اس کو آپ نے بولا کہ یہ دیکھو یہ یہاں پہ یہ والی پلاننگ کرتے ہیں. ہاں ایگزیکٹلی. تو وہی بات ہے نا, کیونکہ یہ لوگ تو ایک خاص طبقے کو انہوں نے جو ہے برین واشنگ کرنی, یہ جو نیریٹو بلڈنگ ہوتی ہے وہ اس خاص طبقے کے لیے ہوتے ہیں, اور میجورٹی ہوتی ہے ویسٹرن آڈینس کے لیے. اب ظاہر ہے ویسٹرن آڈینس میں تو کسی کو نہیں پتہ نا کہ وہ عربک کیلنڈر ہے. یہ تو آپ اگر کسی عرب سے پوچھیں گے, مسلمان سے پوچھیں گے, ان کو نظر آئے گا ہاں یہ تھینکس ٹو سوشل میڈیا کے سوشل میڈیا اس سے چیزیں ہائلائٹ ہو گئی. ہاں, صرف وہی نہیں ہے, اس کے بعد جو اے آئی کی ٹیکنالوجی ہے کہ بیسکلی اب آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں گوگل لینس کے تھرو جو بھی ہے تو آپ کو ٹرانسلیشن بھی آ جاتی ہے. بالکل. تو بہت ساری چیزیں وہ یہی آپ کا ٹیکنالوجی کے پروز اینڈ کونس بھی ہوتے ہیں نا, تو اس سے آپ کو چیزیں تھوڑی سی بہتر پتہ چلتی ہیں. پھر آپ کا اب دیکھیں جیسی یہ اکتوبر 7 کا معاملہ ہوتا ہے, انہوں نے فوراً سے جو ہے الیکٹریسٹی آؤٹ کر دی تھی. لیکن اب ظاہر ہے جب آپ اتنا عرصے تک الیکٹریسٹی آؤٹ کرتے رہیں گے تو لوگ نے تھوڑا بہت تو پریپریشن کیا ہوگا, تو لوگوں کے پاس کچھ لوگوں کے پاس بیٹری پیکس ہے, تو اس سے بھی وہ لوگ آپ کا کافی عرصے تک جو ہے نا سٹیزن جرنلزم چل رہا تھا. لیکن اب اتنے سارے مہینوں کے بعد جب آپ کے پاس لائک آپ نے ان کا تیل بند کر دیا, لائک ان کے پاس الیکٹرک نہیں آ رہی, پانی نہیں آ رہا, کھانا نہیں آ رہا, تو وہ کس طرح سے اب اس لیول کی سٹیزن جرنلزم بھی نہیں ہو رہی ہے, نہیں ہو رہی, آئی نہیں رہی, کوئی کسی چیز کی رپورٹ نہیں آ رہی, کیونکہ اب آپ نے بالکل ان کو 100% کٹ آف کر دیا. اور یہی پلان تھا, اور یہی پلان تھا کہ جب ہم بہت زیادہ انویژن کریں گے تو پھر رپورٹس جو ہے گراؤنڈ رپورٹس وہ نہ سامنے آئے. رائٹ, کیونکہ پھر انہوں نے وہ سسٹمیٹکلی انہوں نے یہ کہنا آلموسٹ اپنا 100% کے قریب جو ہے آپ کے سول انفراسٹرکچر کو تباہ کر دیا. ٹھیک ہے نا, 85% ان کی جو پاپولیشن ہے وہ اس وقت ہوم لیس ہے. اینڈ آپ یہ سمجھیں 85% آپ کا لائک صرف 15% نارملی جو کسی بھی ملک کے اندر جو آپ کا ہوتا ہے نا کہ آپ نے طبقہ بنایا ہوتا ہے کہ ہائی اینڈ اور پھر لو اینڈ اور پھر مڈل کلاس, اس میں آپ کا پاورٹی لائنس کے بلو ہوتے ہیں وہ تقریباً کہیں 15% لوگ ہوتے ہیں, کہیں 20% لوگ ہوتے ہیں. اس طرح یہاں پہ میجورٹی اس کے اندر آ رہی ہے اب, میجورٹی آف دا پیپل ہوم لیس ہیں. صرف 15% آبادی کے پاس اپنا جو بھی رہا اس کا بچہ کو کچھ. اور یہ پوری دنیا میں ایک محتاط اندازے کے مطابق اگر میں بات کروں تو پوری دنیا کے اندر یہ پہلی ایسی جگہ یا ایسا ملک ہوگا جہاں پر اتنی بڑی آبادی جو ہے وہ ہوم لیس ہے. بالکل ایسے ہی ہے. آئی مین ورنہ پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ افریقہ کی کچھ بہت ہی پریمیٹیو علاقے ہوں جہاں پہ یا تو وہ جنگلات والے لوگ ہوں جی کہ ان کے پاس گھر نہیں ہوتے رہنے کے لیے, انہوں نے صرف جھگیاں بنائی ہوتی ہیں. لیکن یہاں پہ تو وہ بھی نہیں ہے. لیکن اگر ہوتا ہے نا کہ افریقہ میں اگر ہم اس طرح کی ٹرائبس کو بھی دیکھیں یا ساؤتھ امریکہ میں, وہ بھی ایسی جگہ پہ رہنے کہ ایٹ لیسٹ ان کے پاس کچھ ایکسیس تو ہے کہ آپ اپنے کھانا کہیں اگا سکتے ہیں, زندگی کا ایکسیس ہے. ہاں زندگی کیا ہے کچھ بھی. آئی مین میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر چیز ہو, لیکن ایٹ لیسٹ اتنی فریڈم تو کہ آپ اپنے ہاں رہ سکتے ہیں, یعنی ڈگنیفائڈ زندگی گزار سکتے ہیں جیسے چاہیں ویسے زندگی گزار سکتے ہیں ٹو دی انڈر دا سرکمسٹانس. بالکل. یہاں پہ تو آپ کے وہ بھی نہیں ہے. لائک آپ نے ان کو گھروں سے نکال کے, ایک تو ہوتا نا کہ کوئی نیچرل ڈیزاسٹر ہوا کہ ارتھ کوئک آیا اور ہر چیز فلیٹ ہو گئی, تو آپ نے تھوڑے عرصے کے لیے اپنے ہی ملک میں کہیں اور چلے گئے. لیکن یہاں پر تو آپ کو پتہ ہے آپ کے جو واپس جانے کے راستے آلموسٹ ٹوٹلی بند ہی ہوئے ہیں. جاپان میں ریسنٹلی وہاں پر ارتھ کوئک آیا, یا پھر اس سے پہلے کسی اور ملک میں بھی آیا, ہیٹی میں آتا ہے, بہت سارے ممالک ہیں, ایون چلی کے اندر. یا پوری دنیا کے لوگ جو ہے وہ ان سے اظہار ہمدردی کرتے ہیں, ان کو ایڈ بھیجتے ہیں. ان کو اگر ان کے ملک کے اندر بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے تو ان کو دوسرے ممالک کے اندر تھوڑے ٹائم کے لیے جگہ دی جاتی ہے کہ آپ. لیکن یہاں پر صورتحال اپوزٹ ہے. یہاں پر ان کا سب کچھ برباد بھی ہو گیا, سب کچھ ختم بھی ہو گیا, لیکن ان سے ہمدردی کرنے والے کو مجرم سمجھا جا رہا ہے. ان سے ہمدردی کی بات کرنے والے کو یا ان کو مظلوم کہنے والے کو مجرم سمجھا جا رہا ہے. ان کے لیے جو ایڈ بھیجی جا رہی ہے اس ایڈ کے اوپر بھی حملے ہو رہے ہیں, وہ بھی برباد کی جا رہی ہے. ان کو غلطی سے کوئی اپنی جگہ بھی نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے, مصر کے اندر اگر اس وقت کی جو گورنمنٹ ہے, اگر ہم یہ بات بھی کریں نا کہ اس وقت اگر جو گورنمنٹ ہے وہ سی سی کی جو صدارت کے اندر چیزیں چل رہی ہیں اس کو کس نے بٹھایا اور اس کو جو ہے وہ
اگر ہم تھوڑا سا اس کو ڈیپ ڈگنگ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ جی امریکہ اور اسرائیل نے جو ہے وہ مل کر جو ہے وہ اس بندے کو بٹھایا تھا، اور کس طرح سے انہوں نے اخوان المسلمون کی صدر مرسی، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، ان کی جگہ پر اس کو بٹھایا اور پھر اس سے کیا کیا کام لینے تھے وہ سب طے تھا. اس کی جگہ پر کوئی ہمدردی رکھنے والی بھی حکومت ہوتی مسلمانوں سے تو وہ بھی اس طرح کے حالات کے اندر جگہ دینے سے کترا رہی ہوتی. یا تو اس لیے بھی کترا رہی ہوتی کہ آپ نے جو 2 پوائنٹس رکھے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ یہ کہیں گے کہ بھائی وہ اپنا ملک چھوڑ کے ہمارے ملک میں کیوں آئیں، پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ ان کو کیسے جگہ دیں، یہ تو ہمارے اوپر حملہ کر دیں گے. تو وہ دوسرا والا کام کرنا بھی بڑی ہمت کی بات ہوتی. لیکن اگر کوئی اچھی حکومت، کوئی اس طرح کی حکومت کہ جو اخوان المسلمون کی ہوتی ہے اس طرح، تو سرکمسٹانسز ڈفرینٹ ہوتے ہیں. یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہوں گے کہ یار ہم پر کوئی قدرتی آفت آ جاتی. اس وقت ان لوگوں کا جو پرسیپشن ہوگا، جو ان کا تھاٹ پروسیس ہوگا، وہ یہ کہتے ہوں گے کہ یار ہم پہ کوئی قدرتی آفت آ جاتی، یہ لوگ حملہ نہ کرتے ہم پہ، تاکہ دنیا ہم سے ہمدردی تو کر رہی ہوتی، کم از کم لوگ ہم کو پوچھتے تو صحیح. یہ صورتحال ہے وہاں پر. نہیں دیکھیں، ابھی ایک ریسنٹ ایک انٹرویو لیا تھا کسی انٹرنیشنل میڈیا کے اندر. ایک رائن کراکر، ایک یو ایس کے ایک آپ کہہ لیں ڈپلومیٹ ہیں، وہ پاکستان کے اندر بھی ایمبیسڈر رہ چکے ہیں یو ایس کے، اور مڈل ایسٹ کے اندر کافی عرصے سے ریٹائرڈ ہیں وہ، لیکن ہی از اراؤنڈ 70 ایئرز اولڈ. لیکن ان کا خاصا ٹائم جو ہے مڈل ایسٹ میں گزرا. انفیکٹ وہ لبنان میں اس وقت تھے جب 80s کے اندر لبنان کے اندر اینٹی امریکن سینٹیمنٹ بہت زیادہ تھا، اور ان کو ایز این ایمبیسڈر ان کو یا ڈپلومیٹ تھے، مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں اس وقت ان کی کیا پوزیشن تھی، بٹ ان کو کڈنیپ بھی کیا تھا. تو یہ ان کا خاصا ٹائم جو ہے مڈل ایسٹ میں گزرا. تو ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ کو یہ جو ابھی 7 اکتوبر کے بعد سے جو صورتحال ہے، کہ ایسی کیا چیز تھی جو آپ کو بالکل لگا کہ ایسا میں نہیں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ ہوگا. میں کہتا تھا رسپانس آف دا مسلم. وہ بیسکلی وہ بندہ ہل گیا. وہ بندہ کہہ رہا کہ میں اتنا ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ ان کے ساتھ اتنا کچھ ہوگا اور مسلمان اتنے تماشائی بنے گے. ہاں اتنے تماشا بنے گے. It was a deep point جو انہوں نے کہا. یہ ایک سنگل لائن جو ہے نا عدنان بھائی، یہ بڑے بڑے جو مسلمان لیڈرز ہیں جی سو کالڈ، ان سب کی بڑی بڑی جو موٹی موٹی اسپیچز ہیں نا، ان سب کے اوپر یہ ایک لائن بھاری ہے، رسپانس آف دا مسلم. رائٹ. تو وہ کہتے ہیں اٹ واز شاکنگ بیسکلی میرے لیے کہ نہیں یہ تو اتنے بڑے پیمانے میں، یعنی اگر لیٹس سے ان کا یہ پلان تھا بھی اسرائیل کا بہت عرصے سے، ہمیں پتہ بھی تھا، اور لیٹس سے اکارڈنگ ٹو پلان بھی تھا، لیکن وی ور ناٹ ایکسپیکٹنگ کہ مسلم جو ہیں اتنے سائلنٹ رہیں گے اس پہ، اور یہ سب کچھ ہونے دیں گے، اتنے لیول پہ ہونے دیں گے. اچھا، اس کے اندر نا مجھے ایک چیز اور لگتی ہے عدنان بھائی، اس کے اندر جو کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، اس کے اندر مجھے یہ لگتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کر کے نا امریکہ ان کو چیک کرتا رہا ہے کہ یہ لوگ اصل میں ہیں کتنے پانی میں، چاہے وہ سعودی عرب ہو یا پھر امارات کے ہوں، یا پھر پاکستان کی بات کر لیں، یا پھر دوسرے دیگر ممالک جو ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بڑے اسلامی ممالک ہیں، تو وہ ان کو چیک کرتے رہے چھوٹی چھوٹی چیزیں کر کے. انہوں نے اس بار گو اہیڈ اس لیے دیا ہے کہ کیونکہ کیا تو ظاہر ہے یہ امریکہ کی ایما کے بغیر، امریکہ کی پرمیشن کے بغیر اسرائیل کر ہی نہیں سکتا، وہ سوچ بھی نہیں سکتا اس کی ہیلپ کے بغیر. تو یہ پہلے چیک کرتا رہا ان سب کو. اس کے بعد جب ان کو نظر آیا نا کہ یار اب جو ہے وہ ٹائم آ چکا ہے کہ اب ان میں سے کوئی بھی زیادہ ٹکے گا نہیں، زیادہ بولے گا نہیں، کیونکہ سب جگہ پہ ہم نے اپنے بندے جو ہے نا وہ سب جگہ پہ سیٹ کر دیے. تھوڑی بہت ہمیں مسئلہ ہوگا تو وہ یا تو ایران سے ہوگا یا پھر ترکی سے ہوگا، تھوڑا بہت شاید قطر بول لے، ہلکا پھلکا مسئلہ میں یمنی ہوتی سے ہوگا. تو انہوں نے کنٹرولرز تو ہاتھ میں ہی ہے نا سارے، انہوں نے بولا ان کو بھی کنٹرول ہلکا ہلکا کر کے کر لیں گے، اور باقی تو ہمارے کنٹرول میں ہی ہے. اور پھر سعودی عرب کے اوپر بھی آتے ہیں کہ وہ ابھی کیا کر رہے ہیں، اور کیا انہوں نے ابھی اعلان ایک اور کر دیا. ایک تو ہم نے پہلے ایک ان کے بارے میں بتایا تھا کہ جو ان کے سفیر نے کہا، اس میں بہت اچھا لوگوں نے وہ اس پروگرام کو پسند بھی کیا، اس کو سراہا بھی، اور سعودی عرب کا چہرہ ایک بار پھر کھل کر سامنے آیا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کیا پلاننگ ہے ان کی. ابھی ایک اور چیز بھی اس کے اوپر بھی کرتے ہیں ہم بات. تو پھر اس کے بعد انہوں نے اجازت دی ہے اسرائیل کو کہ اب جو ہے نا اب تم جو کر رہے کر لو، اب یہ لوگ کچھ بھی نہیں بولیں گے. اور وہی ہوا، ایگزیکٹلی وہی ہوا. اور یہ جو آپ ابھی اشارہ دے رہے ہیں اس بندے کی جو بات آپ نے ابھی کوٹ کی ہے یہاں پر، یہ بہت اہم ہے، بہت اہم پوائنٹ ہے جو یہاں پر ریز کیا ہے. اصل میں اس میں ایک چیز دیکھیں، وہ تو ہمیں پتہ ہے لیڈرشپ تو کمپرومائزڈ ہے جی. ان کو اصل میں یہ ایکسپیکٹیشن نہیں تھی کہ دیکھیں یہ جو لیڈرز جو ہیں یہ تو لائک ہمیں پتہ ہے کہ کمپرومائز ہیں، انسٹال پپٹس ہیں، وہ یہ تو ایک بات سیٹ ہے.
لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ان لیڈرز نے بھی کبھی کبھی اپنے قوم کی پریشر میں آ کے کچھ چیزیں کہی ہیں, ہمیں کچھ بیان دیے ہیں, لیٹس ٹیک, انہوں نے ایکشن کو اس پہ نہ لیا. پاکستان کی بات کر لیں, ہاں پاکستان ہے یا جارڈن ہے یا کوئی بھی ایسی کنٹری, ان کے لیڈرز نے جو ہے نا کچھ بولا, لیکن اس دفعہ تو ان کو یہ تھا کہ کچھ تو ایسی کنٹریز ہوتی ہیں جہاں پہ جو ہے نا لیڈرشپ پہ اتنا زیادہ پریشر ہوتا ہے, لیکن عوام کی طرف سے بھی جو ہے لیڈرشپ پہ اتنا پریشر نہیں گیا. تو یہ ایک مین آپ کہہ لیں کہ وہ ہے, کیونکہ دیکھیں لیڈرشپ تو آپ کو پتہ ہے جب سے یہ خلافہ عثمانیہ ختم ہوئی تھی, یہ آلموسٹ جتنی بھی لیڈرشپ آپ کی ہے یہ سب وہی لیڈرشپ ہے جنہوں نے ویسٹرن انٹرسٹ کو خلافہ عثمانیہ کے خلاف استعمال, اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا, مفاد کے لیے دے سیکریفائز خلافہ عثمانیہ کہ بھئی ہمیں جو ہے نا پرسن ہو, اور یہ ان کے ریمننٹس ہیں. عربی اجمی سب کی بات کر لیں, سب ایک ہی پلڑے کے اندر اس وقت موجود تھے. یہ سب جو لوگ ہیں یہ سب اس یعنی آپ کہہ لیں کہ, اور ابھی تک جو ویسٹرن مائنڈ ہے, آپ چاہے وہ یورپ کی بات کر لیں یا یو ایس کی بات کر لیں یا اس میں ایون آپ تھوڑا بہت رشیا کو بھی لے آئے, وہ فیئر کرتے ہیں کہ یہ دوبارہ نہ آ جائیں یہاں پہ. کوئی ایسی یہ ان کا اصل ڈر ہے, کوئی ایسی یونائٹڈ فورس اسلام کی نہ آ جائے. اب اس میں انڈیا بھی شامل ہے, چائنا بھی, دے ڈونٹ وانٹ دیٹ. یہ بھائی اگر یہ آ گئے ان کے پاس تو یہ تو ہمارے تو جو ہم جتنے بھی ہمارے پلانز ہیں وہ نہیں ہو سکتے. ایک چھوٹی سی چیز مجھے یہ بتائیں کہ کیا چائنا والا جو معاملہ ہے, جی, جو چائنا اس پورے خطے کے اندر کر رہا ہے, اس سے بھی ان کو یہ خطرہ ہو سکتا ہے کہ اگر چائنا ان سب کو لیڈ کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں مسلمانوں کو تھوڑا سا بینیفٹ ملے گا, کیا یہ ڈر ہو سکتا ہے ان کو بیسکلی دیکھیں مینلی ہمیں یہ سمجھ دیں کہ ان کو چائنا سے ڈر ہے, مسلمانوں کا ایک ڈر الگ ہے, ٹھیک ہے نا, وہ اسی کی بات کر رہا ہوں. وہ ان کو انڈر دا لیڈرشپ آف چائنا تو ڈر نہیں ہوگا نا ان کو, اس کے لیے ان کو نہیں ہے. دیکھیں ان کو چائنا سے جو ابھی پرابلم ہے چائنا کے ساتھ, وہ اس لیے ہے کیونکہ چائنا جو ہے وہ ان کی اکانومی کے برابر ہے, ٹھیک ہے, جتنی یو ایس کی اکانومی ہے اتنی چائنا کی اوپر نیچے ہی ہے, کبھی وہ اوپر ہوتے ہیں کبھی یہ اوپر ہوتے ہیں, اس طرح سے. تو ان کو یہ ہے کہ بیسڈ آن دیٹ کہ بھئی ان کی اکانومی ان کے اوپر ہے, کہ وہ تو کہے گا کہ بھئی میرا ایک حصہ ہونا چاہیے, لائک آئی آلسو ہیو ٹو ہیو اے سے, کہ میری اکانومی اتنی اسٹرانگ ہے. یہ پرابلم ہے نا اصل میں, تو یہ ان کو چائنا سے اس لیول شیئر ہولڈر نہیں چاہیے. ہاں, ان کو بیسکلی پارٹنرشپ نہیں, اس لیول کی پارٹنرشپ نہیں چاہیے جہاں پہ 50-50 پارٹنرشپ ہو. 90-10% ہو تو ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ تو چل ہی رہا ہے, 80-20 بھی, وہ تو چل ہی رہا ہے. تو وہ یہ اس طرح کی 80-20 والی تو وہ انڈیا کے ساتھ بھی کر رہا ہے. ہاں, تو وہ والی پارٹنرشپ سے ان کو پرابلم ہوتی ہے کہ بھائی ایکول ٹرمز بھی نہیں ہونا چاہیے, ہم سپیریئر ہیں, ہمیں کون سے پھر وہ ہر طرح کے فیصلے کرنے کے اندر جو ہے نا وہ ان کو پھر کہیں نہ کہیں پوچھنا پڑے گا یا اپروول چاہیے ہوگا نا اپنے پارٹنر کا. ہاں, تو وہ یہ نہیں چاہتا, وہ نہیں چاہتا نا. بیسکلی آپ نے دیکھیں پوری جو 197 یا 208 کنٹریز جس کے بھی آپ نمبرز لے لیں, اس میں سے 140 کنٹریز کے اندر یو ایس کی بیسز ہیں, چاہے وہ 50 لوگوں کی بیس ہو یا 5000 لوگوں کی بیسز ہے نا. پوری چائنا کہے گا یا تو میری بھی بناؤ یا پھر اپنی بھی ہٹاؤ. تو اس میں ان کو اور پرابلم, جو دوسری پرابلم ہے جو ان کو مین ایک اور ان کے لیے پرابلم ہے, وہ ہے کرنسی کی. اگر چائنا جو ہے کہتا ہے کہ میرا بھی حق ہے, تو جو ڈالر کا ریزرو کرنسی کا شیئر ہے وہی میرا شیئر بھی ہونا چاہیے ریزرو کرنسی. آئی مین جیسے کنٹریز ابھی جو کنٹریز کے اندر جو آپ کا جو بیسکٹ ہوتی ہے نا, کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم ریزرو کنٹری کے SPDR, تو اس میں لمبا شیئر پہلے بہت عرصے تک تو 85% ڈالر کا تھا, اب جا رہے کم ہو کے کہیں 70 ہو گیا, کہیں 65 ہو گیا, اس طرح سے. تو جو چائنا کی کرنسی ہے اس کو وہ یوان کہہ لیں یا رینمنبی کہہ لیں, وہ ان کا اس لیول پہ نہیں ہے. انہوں نے تھوڑا بہت حصہ دیا ہوا ہے لیکن اٹس ناٹ دیٹ مچ, رائٹ. ابھی بھی جو مین پورشن ہے وہ ڈالر کا ہے. یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ایسا وقت ہے کہ ڈالر جو ہے نا ختم ہو جائے, کیونکہ اسی بیس پہ یہ سب چیزیں ان کی چل رہی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا. کیونکہ آپ خود دیکھ رہے ہیں نا کہ آپ نے ڈالر تو کسی کو دے دیے جس کو پرنٹ کرنے میں آپ کو کوئی اتنا خرچہ نہیں آیا, آپ نے پرنٹ بھی نہیں کیا, آپ نے صرف الیکٹرانکلی سینڈ کر دیا whatever, لیکن اس کے بیس پہ آپ کو تو ٹینجیبل گڈز مل گئے نا. تو وہ یہ تو فری کی عادت لگی, ریسورسز کی عادت, ہاں ریسورس کی عادت. تو یہ چیز جو ہے نا, جو رشیا ان کو چیلنج کر رہا ہے وہ اسی بیس پہ کر رہا ہے کہ بھئی آپ ہیں کیا جو آپ کو یہ ملے, آپ کے پاس ہے کیا. ہاں, نہیں I mean who are you basically. ٹھیک ہے, یہ سوال بھی بنتا ہے نا, یہ سوال اس لیے بھی بنتا ہے کہ یا تو آپ بیک کرتے ہو بہت زیادہ گولڈ,
جی جی وہ تو ہے نہیں. جی آپ کی سیلف پرسیوڈ ایک آئیڈینٹی آپ نے بنائی ہے ڈالرز کی بیس کے اوپر. وہی ڈالر جو آپ کو ایک موقع ملا تھا اور اس کا آپ نے بھرپور فائدہ اٹھایا دوسری جنگ عظیم کے بعد. بالکل. اس کے بعد سے جو آپ نے سلسلہ چلایا تو آپ نے کچھ مہینوں کا یا کچھ سالوں کا معاہدہ تھا, اس کو توڑا. سب سے پہلے آپ نے جرم کیا. جی. جرم کرنے کے بعد آپ اس محلے کے بڑے ڈاکو بنے. جی جی. بڑے ڈاکو بننے کے بعد آپ اس محلے کے بدمعاش بنے. محلے کے بدمعاش بننے کے بعد آپ اس پورے علاقے کے ڈان بن گئے, اور اس کے بعد آپ کہتے ہو آپ مجھے کوئی ہاتھ لگا کے دکھائے. ہاں تو بیسکلی یہی ہے. تو اب آپ یہ دیکھ لیں کہ انہوں نے جس طرح سے جو چل رہا ہے ان کا گیم, تو انہوں نے گن پوائنٹ پہ بدماشی کی, آپ کہہ لیں کہ گن پوائنٹ پہ دنیا کو فورس کیا کہ آپ ہماری کرنسی رکھیں گے اور آپ ہماری کرنسی میں یہ بھی ویلیو کریں گے, یہ بھی. تو مین جو ان کو ایشو تھا وہ یہی تھا کہ آپ چائنا اگر یہ کہے کہ نہیں بھائی اب تو ہم آپس میں کریں گے. ان کا تو پھر پاور ڈائنامکس کا ایشو ہے نا. مسلمانوں کے تو مسائل ہی ان کو وہ والا مسئلہ تو الگ ہی ہے. ہاں وہ الگ مسئلہ ہے. وہ بھی اس سے بھی ڈر ہے ان کو, کیونکہ دیکھیں یہ تو ایک اسلامک کنٹریز کا تو ایک بہت بڑا وہ بن جائے گا. آپ کہہ لیں کہ جو مین ٹریڈ راؤٹس ہیں وہ ہمارے انڈر آ جائیں گے. اسلامکلی آپ کہہ لیں کہ جو میڈیٹرینین کا علاقہ ہے, ریڈ سی کا علاقہ ہے, گلف, اور یہ سب ایک بہت بڑا چنک ہے نا, آل دا وے فرام ملیشیا موراکو تک. بہت بڑا ہیوج چنک ہے, ٹھیک ہے نا. اور وہ آلموسٹ اسٹریٹ لائن ہی ہے پوری, جو آپ کہہ لیں کہ نارتھ اور ساؤتھ کے بیچ میں ہم ہی آتے ہیں, جس کا بڑا حصہ خلافت عثمانیہ کے پاس تھا. بہت بڑا. اور صرف اس وقت ان کے پاس بھی تھا, اس سے پہلے پھر ہمارے پاس مغلوں کے پاس بھی تھا, پھر ایران کے اندر بھی ایک بڑی ایک وہ لیڈرشپ تھی, آپ کہہ لیں ایمپائر تھی. تو ان سب سے ان کو ڈر ہے کہ یہ ریپیٹ نہ ہو. ہم نے اتنے سالوں سے اس کے خلاف جو بھی سازشیں کی اس کو توڑا, تو ہم ایک دم سے کیسے اس کو جو ہے نا. تو بات وہی ہم آپ کی پہ آ جاتے ہیں جیسے آپ نے کہا کہ ان کو لیڈر سے تو کوئی ایشو نہیں تھا. انہوں نے ہر جگہ اپنے سسٹمز کریٹ کیے ہیں, ہر جگہ جہاں پہ بھی یہ لوگ تھے, چاہے وہ فرینچ کالونیز تھیں یا اس سب کانٹیننٹ کے اندر برٹش کالونیز تھیں, یا کسی ساؤتھ امریکہ کے اندر اسپین کی یا پورتگل کی تھی, جو بھی وہ اپنے سسٹمز بنا کے گئے تھے. بیسکلی ان سسٹمز کا انچارج انہوں نے اپنے بندے چھوڑ کے گئے تھے, رائٹ. اور وہ سسٹم ابھی تک ان کے لیے کام کر رہا ہے. اس کی یہ بہت انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے. کالونیز کے اوپر بات ہو ہی رہی ہے تو ہم جو ہے نا وہ ریکیپ مکمل کر لیتے ہیں. کالونیز کے اوپر تھوڑا سا بعد میں آتے ہیں. کالونیز کے اوپر نا تھوڑا سا ڈیپلی بات کریں گے آج کہ وہ کیسے بنا تھا سسٹم, اور وہ سسٹم اگر کہیں ختم ہو بھی رہا ہے, اگر اس سب کانٹیننٹ کی بات کریں پاکستان انڈیا کی, تو بھی سسٹم ان کا ہی ہے. تو کالونیز صرف یہ ختم کر دینا کہ اب یہاں پر جو ہے نا انفلوئنس ڈائریکٹلی نہیں ہوگا, تو انڈائریکٹلی تو ہو رہا ہے, کام تو اسی طریقے سے ہو رہا ہے. تو اس کا کیا بینیفٹ ہے, اس کے اوپر ہی بات کرتے ہیں. تھوڑا سا ریکیپ والی جو چیز ہم کر رہے تھے نا, تو اس کے اندر تھوڑی سی ریڈ سی کے بارے میں صورتحال جو ہے وہاں پر بتا دیں. یمنی ہوتیز جو ہے وہ کیسے ان کے لیے ایک بہت بڑا وبال بنے ہوئے. دوسری طرف جو ساؤتھ افریقہ نے ایک کیس دائر کیا تھا کہ جینوسائڈ کر رہا ہے اسرائیل, اس کے حوالے سے بھی تھوڑا سا بتائیں. جی, تو آئی سی جی کے جو کیس ہے ابھی اس پہ جو ہے نا جو رولنگ, ایک تو پریلیمنری رولنگ آئی تھی کہ جو ہے نا سیز فائر کے علاوہ انہوں نے بیسکلی کہا تھا کہ کیونکہ جو جب ساؤتھ افریقہ کیس لے کے گیا, انہوں نے جینوسائڈ کا کیس کہا کہ بھائی انہوں نے جو ہے جو جینوسائڈ کا جو کنونشن ہے اس کی خلاف ورزی کی اور جینوسائڈ کیا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے. تو جو انہوں نے رسپانس دیا تھا اسرائیل نے, انہوں نے کہا نہیں تو پہلے تو کیس ہی نہیں بنتا کہ ہم تو کوئی جینوسائڈ نہیں کر رہے ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے. ایک تو یہ وہ, پھر ان کی جورسڈکشن پہ بھی آگے تھے کہ ساؤتھ افریقہ پہ کیا جورسڈکشن ہے, یہ کوئی ایگریو پارٹی تو نہیں ہے کہ یعنی ان کا کیا, یہ تو قریب میں بھی نہیں ہے, تو ان کا کیا لینا دینا, ان کو کیا افیکٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس بیس پہ انہوں نے اس کے خلاف کہتے کہ بھئی یہ کیس کو تو نا خارج ہونا چاہیے, آئی سی جے کو یہ ریجیکٹ کر دینا چاہیے کیس. لیکن پھر جب آئی سی جے کی رولنگ ہے, اس میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ پہلے تو یہ 15 جو پینل تھا جج کا, اس میں 2 ایڈیشنل آئے تھے. ایک اسرائیل کا جج تھا اور ایک فلسطین کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے ایک جج تھا. تو 17 جج کے پینل نے جو ہے نا وہ ایک ان کی جو رولنگ تھی, حالانکہ اس کو ہیڈ امریکن جج ہی کر رہی ہے. تو اینی ویز ان کی جو رولنگ آئی تھی, انہوں نے اس میں یہ نہیں کہا اسرائیل کو کہ سیز فائر کریں, لیکن انہوں نے کہا کہ ایک تو یہ کہا کہ اس میں جینوسائڈل ایلیمنٹس ہیں, بیسکلی ہم اس کو انویسٹیگیٹ کریں گے کہ یعنی یہ جو کیس ہے اس کی میرٹس ہیں بیسکلی. دوسرا یہ کہ جوڈیسڈکشن بھی انہوں نے کہا بنتی ہے, کیونکہ انہوں نے کچھ آرگیومنٹس دیے تھے. ایک تو یہ کہ جینوسائڈ ہے, اور دوسری بات یہ کہ ساؤتھ افریقہ خود جو ہے نا وہ بہت عرصے تک اپارٹائڈ میں
رہا تھا کہ ایسی سچویشن میں رہا تھا جس میں اپنا کالے جو کہ رائٹ فل ہیں وہاں پہ، اور پھر یہ جو مسلط ہوئے گورے تھے انہوں نے جس طرح سے ان کے ساتھ ظلم کیا تھا اور اپارٹھائڈ اسٹیٹ بنایا تھا، جس طرح سے اسرائیل نے فلسطینیوں کے خلاف فلسطینی ایک بلانگنگ بنائی، ہاں، تو اس چیز کو رکھتے انہوں نے کہا تھا کہ اس پہ تو بات ہو سکتی ہے. سو یو آر سیئنگ کہ انہوں نے جو ہے وہ کیس بہت اسٹرانگلی پٹ اپ کیا ساؤتھ افریقہ نے بہت اسٹرانگلی پٹ اپ کیا کیس. کریڈٹ گوز ٹو دیم. جی ویری مچ. آئی مین ایٹ لیسٹ کسی نے تو ہمت کی نا، ایٹ لیسٹ، کیونکہ دیکھیں اسرائیل جس طرح بنا تھا وہ بھی ڈاکیومنٹیشن کسی مسلم کنٹریز نے نہیں کی. نہیں مسلم کنٹریز آپ کہہ لیں کہ انہوں نے تو ابھی جنہوں نے تھوڑا بہت اس کو سپورٹ بھی کیا تھا اسٹینڈس کو، اس کے پھر انہوں نے صرف وربلی سپورٹ کیا تھا، یعنی اس کے ساتھ آ کے بات نہیں کی، اس لیے کریڈٹ جو ہے وہ ڈبل ہو جاتا ہے ساؤتھ افریقہ. بالکل. لیکن ان کی ٹیم میں کافی مسلمان لائرز تھے، ایسی بات نہیں کہ آپ کو پتہ ہے ساؤتھ افریقہ کے اندر مسلمان کی اچھی خاصی تعداد مسلمانوں کی جو بہت عرصے سے وہاں پہ ہیں. آپ کہہ لیں کہ World War I سے جو گئے ہیں. تو اینی ویز، تو اچھا اس میں ایک اور چیز یہ ہوئی کہ ساؤتھ افریقہ کے اوپر بہت پریشر بھی تھا ویسٹرن کنٹریز کا، یو ایس کا، یورپ کا، کہ نہیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے. اور پھر اس کو سزا بھی ملی، اور سزا بھی آپ کہہ لیں ایک مسلمان کنٹری کے تھرو انہوں نے دی، موراکو کے تھرو. واہ، یہ ایک بڑی چیز ہے نا. یہ جتنے بھی لیڈرز ہیں آپ کے میجورٹی آف دا مسلم کنٹریز کے اندر، یہ صرف اسی بیس پہ لیڈرز ہیں. اس بیس پہ نہیں ہے کہ ان کی عوام ان سے خوش ہے، نہیں، اس لیے ہیں یہ لیڈرز کیونکہ ان کو پیچھے سے فائر پاور کی بیکنگ دے رہا ہے یو ایس اور دا ویسٹ. آقا خوش ہیں اس لیے. ہاں بیسکلی انہوں نے ان کے ساتھ ڈیل کیا کہ بھائی دیکھیں ہمیں یہاں پہ لیڈر بننا ہے، ہم عوام کو تو خوش نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ہماری ہم اصل میں ہم لوگ وہ کیا کہتے ہیں اصلی لیڈرز نہیں ہے، اس لیے ہم لوگ نہیں کر سکتے ہیں. تو آپ ہمیں اس طرح سپورٹ کریں، ہم آپ کو جو آپ کو ہم سے چاہیے آپ لے لیں، ہم لوگ مل بانٹ کے اس میں کھا لیں گے، ٹھیک ہے. عوام کو کوئی کٹ نہیں ہوگا، آپ ہمیں بس اسلحہ دیتے رہیں. تو ہم نے پولیس اسٹیٹ بنائی ہوئی ہے، جتنی بھی آپ میجورٹی آف دا مسلم عرب کنٹریز ہیں خاص طور پہ، یہ سب پولیس اسٹیٹس ہیں. پاکستان کی صورتحال کے اوپر بھی آ جاتے ہیں تھوڑی دیر بعد آخر کے اندر ہم، کہ یہ جو پولیس اسٹیٹ والا مسئلہ ہے یہاں پر کتنا زیادہ یہ بنتا چلا جا رہا ہے. ہاں، تو ان کی جو ہے نا افریقن جو آپ کا جو کانٹیننٹ ہے، اس کی لیڈرشپ جو ہے نا اس وقت ساؤتھ افریقہ کی لائک آلموسٹ ان اپوز ہی تھی. پھر جب یہ سلسلہ ہوا، جس دن رولنگ آ رہی تھی اپنا جو پریلیمنری رولنگ تھی، آئی تھنک اس کے بعد ہی سے نا انہوں نے ان کی لیڈرشپ ان سے موراکو کو دلوا دی. ٹھیک ہے نا. اور موراکو بیسکلی میں پہلے کہتا ان اپوزنگ، کیونکہ اس سے پہلے کسی نے یہ ڈالا میں ان کا ایکسپیکٹڈ تھا کہ ساؤتھ افریقہ جیت جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن کیونکہ پھر جب یہ صورتحال سامنے، انہوں نے موراکو کو جتوایا باقاعدہ. باقی جو افریقن کنٹریز جیسے پاکستان میں کسی کو جتوایا، ہاں، تو یہ بیسکلی یہ لوگ کنیکٹ کر لینا. ہاں، لوگ اس لیے لوگوں کو کنیکٹ کرنا بھی چاہیے، کیونکہ یہ بیسکلی دس از ہاؤ اٹ ورکس. یعنی یہ آپ جیسے کراچی میں ایم کو جتوایا. ہاں، یہ بیسکلی آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں جو سسٹم پہ اوپر بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہیڈز آئی ون ٹیلز یو لوز. یعنی آپ جو بھی کر لیں جیتنا ہم نہیں، ٹھیک ہے نا. آپ کچھ بھی الیکشن پہ اربوں روپے لگ جائیں تمہارے، جیتنا ہم نہیں. ہاں بیسکلی تم جتنے مرضی ووٹ ڈال لو، جیتنا ہم نہیں. ہم نے تو یہ بیسکلی آپ کو دیکھیں، یہ جو سسٹم ہی ہے نا، آپ کو یہ پہلے سے سسٹم ہی سمجھنا ہے. یہ ایک اصل میں جو ہم بات کرتے ہیں سسٹم کی، تو یہ گلوبل سسٹم ہے. رائٹ. اس کو کوئی بھی یہ نہ سمجھے کہ یہ سسٹم صرف یہاں چل رہا ہے. نہیں. یا یہ سسٹم انڈیا میں چل رہا ہے. ساؤتھ افریقہ کا ہم نے پھر کیس ابھی جو ہے نا اس پہ جو باقی جو رولنگز ہیں وہ بھی آ رہی ہیں اس میں. لیکن بات وہ یہ کہ ساؤتھ افریقہ پہ کافی پریشر ہے جب سے اس نے یہ کیس فائل کیا. یورپ کے اندر جو ہے نا خاص طور پر آبویسلی ان کو بھی میرے خیال سے پتہ ہوگا کہ ہمارے ساتھ یہ ہوگا. نہیں وہ تو ہاں بالکل اینٹیسپیٹڈ ہے، لیکن دیکھیں انہوں نے ایک مورل سٹینس لیا تھا، اور یہ صرف آج کی ہی بات نہیں ہے. ہاں، تو یہ جب نیلسن منڈیلا جی بالکل جب وہ فری ہوئے تھے، انہوں نے بیسکلی ایک ان کی فیمس اسٹیٹمنٹ انہوں نے کہا تھا کہ جب تک فلسطین فری نہیں ہوگا، ہماری جو فائٹ اسٹرگل ہے وہ بیسکلی وہ ختم نہیں ہوتی. یہ جو ہے بہت مشہور سینگ ہے یہ. اور یہ بیسکلی وہ ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو کولونیلزم کا جو پارٹ ہے نا، یہ اسی کا ہی پارٹ ہے. اور یہ ہم جب تک یہ ختم نہیں ہو جائے گا نا، تب تک ہم اس کو نہیں کہہ سکتے. اس کی تشریح یہ بھی بنتی ہے نا کہ جو مرکز ہے کولونیلزم کا، اصل میں تسلط قائم کرنے کا جو سلسلہ ہے، اس کا پوری دنیا کے اندر اگر کوئی مرکز ہے تو وہ یروشلم ہے. یہ اس کا وہ بنتا ہے کہ جب تک فلسطین آزاد نہیں ہوتا،
پوری دنیا کے اندر کہیں بھی کلونیلزم اگر ختم ہوتا ہے تو وہ تب تک اس کا جو اصل جو کرکس ہے وہ نظر نہیں آئے گا جب تک کہ فلسطین آزاد نہیں ہوتا. بالکل اس کا یہ ایک تشریح بھی بنتی ہے. مینلی ایک چیز ہمیں جو دیکھنی ہے وہ اس میں مین چیز ہے کہ یہ جو ہے اس میں اور دوسری چیزوں میں فرق کیا ہے. دیکھیں دوسری جگہوں پہ اگر ہم پاکستان کی بھی بات کر لیتے ہیں یا افریقہ کی دوسری کنٹریز کی بات کر لیتے ہیں, وہاں پر جو کلونلزم کا جو افیکٹ ہے یا آپ کہہ لیں جو سسٹمز جس میں ہم نے بات کی تھی, سسٹم سے انہوں نے لوکلی لوگوں کو ہی رکھا ہوا ہے نا. ایگزیکٹلی وہ اسی کے اوپر کلونیلزم کے اوپر جب ہم بات کرتے ہیں نا تو اسی کے اندر بات کرتے ہیں کہ یہ کام یہ ہو کیسے رہا ہے بیسکلی. ہاں تو اچھا تو یہاں پر جو لوکل تو لیکن فلسطین کے اندر اور جو ساؤتھ افریقہ کے اندر ہوا تھا کہ یہ وہی تھا کہ جو گورے تھے انہی کے خلاف وہ تھی. یعنی یہ لوگ انڈیجنس پاپولیشن اگر افریقہ میں وہ کالے تھے ساؤتھ افریقہ کے اندر, تو جو باہر سے لوگ آئے تھے ان کے اوپر مسلط کیا ہوا تھا اور وہ ان کے ساتھ جبر کر رہے تھے, ظلم کر رہے تھے. فلسطین کے اندر بھی یہی کہ انڈیجنس پیپل آپ کے وہاں کے فلسطینی تھے, لیکن پھر ان کے اوپر یورپ سے, جرمنی سے اور انگلینڈ سے اور پولینڈ سے اور فرانس, جہاں سے بھی جوز کو اکٹھا کیا گیا, اپنے سر سے پرابلم ہٹا کے یہاں پہ ڈالیں گے اور پھر ان کو اتنا پاورفل کر دیا کہ یہ جو انڈیجنس پیپل تھا لیکن جنہوں نے ان کو برے وقت میں ان کا ساتھ دیا, ان کو ایکسیپٹ کیا جب ان کو پوری دنیا سے دھکے مار کے نکال دیا جاتا تھا, اور جرمنی کے اندر ان کے ساتھ جو ہوا, لیکن انہی کے ساتھ یعنی اپنے آپ کہہ لیں جن کا آپ کو جن کے اوپر احسان مند ہونا چاہیے تھا, ٹھیک ہے, آپ نے انہی کے ساتھ جو ہے انہی کو مارا آ کے, قتل و غارت یہ کی, اور کھلم کھلا کیا. اور آج تک جو جن لوگوں نے کی وہ اس پہ ہنستے ہیں, یعنی یاد کر کے وہ ریمورسفل نہیں ہوتے کہ ہم نے ان کے ساتھ غلط کیا. ابھی بھی اپنے قصے سناتے کہ ہم نے کس طرح سے عورتوں بچوں کو الگ کیا, مردوں کو مارا, پھر عورتوں بچوں کے ساتھ زیادتی کی تعداد وہاں پر لوگوں کی زیادہ ہے ایکسٹریم. یہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ وہ لوسٹ آف دا لو انسان کا نا اسفل سافلین والی کی بات ہے نا, کہ آپ نے بیسکلی ایک اپنے فیلو انسان کے لیے جس نے آپ کا کچھ نہیں کیا, آپ کے ساتھ اچھائی کی, اس کے ساتھ آپ اتنے زیادہ. اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بارہا ان کی یہ والی جو حرکات و سکنات ہیں نا, خاص طور پہ یہودیوں کی, سارے ظاہر ہے 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی, اور قرآن نے بھی یہی بات کی ہے, لیکن قرآن نے میجورٹی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ میجورٹی کی جو اس وقت جو ذہنی اور نفسیاتی کیفیت ہے, اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے ہی ہمیں بتا دیا تھا کہ یہ اس طرح سے اب سوچنے لگے. اور اس کی مثال جو ہے نا وہاں پر بھی ورقہ بن نوفل والا جو واقعہ ہے اس کے اندر بھی ملتی ہے. اور پھر جب یہودی عالم کو یہ پتہ چل گیا, 2 بھائی تھے, وہ جو مثال جو ہمیں ملتی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی مجھے پتہ ہے کہ یہی والا نبی ہیں اور یہی وہ آخری نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن اسی لیے میں نہیں مانوں گا اور اسی لیے میں ایمان نہیں لاؤں گا کیونکہ مجھے پتہ ہے, اور یہ تو ہمارا ایمان خراب کرنے کے لیے آیا, اور بہت ساری نعوذ باللہ بہت ساری باتیں کی. تو وہی کیفیت جو ہے نا, اسی انٹینسٹی کے ساتھ کہ ہاں ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے غلط کیا لیکن ہم مانیں گے نہیں, ہاں دنیا کے سامنے ہنسنا ہے, ہم نے تو اچھا کیا ان لوگوں کے ساتھ, ان کے ساتھ تو ہونا ہی چاہیے. یہ وہی انٹینسٹی ہے جو ہمیں قرآن کریم کے اندر 1400 سال پہلے بتائی گئی, اور پھر وہ پرانے وقتوں کی باتیں جو بتائی گئی, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی باتیں, کہ کیا کچھ نہیں ان لوگوں کے لیے کیا گیا, اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ ترین قوم, اعلیٰ ترین درجہ دیا گیا, پھر انہوں نے کیا کیا, انہوں نے فساد مچایا, اور وہ آج تک کر رہے ہیں. ان کے بارے میں ہمیں بارہا اس حوالے سے آگاہ بھی کیا گیا ہے, اور وہ ساری چیزیں بالکل فیکٹ بالکل ٹھیک ہمیں نظر آ رہی ہیں. بالکل صحیح بات ہے. اور وہی بات وہی آتی ہے مینٹالٹی کی, یعنی یہ ابھی تک اپنے بچوں کو جس طرح سے گروم کر رہے ہیں یا ان کو برین واش کر رہے ہیں ایک سرٹن ایج سے, وہ ہمیں نظر آتا ہے نسل در نسل چلا, نسل در نسل. یعنی پھر وہ اوڈیسٹی ان کی دیکھیں کہ وہ پھر ہمیں فلسطینیوں کو کہتے ہیں کہ یہ ہم ہیٹریڈ پھیلائیں. یار آپ نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے, یعنی آپ جو ہے آپ نے اپنی نسلوں کو برین واش کر کے اس لیول پہ پہنچا دیا کہ وہ ان کو جانور سے بھی کم سمجھتے ہیں. جیسے جب یہ 7 اکتوبر کا واقعہ ہوا تھا, جو پہلا اسٹیٹمنٹ جو اسرائیل کے پریزیڈنٹ کا آیا تھا, اس نے یہ کہا تھا کہ دے آر ورس دین اینیملس, ان کو تو ہم اینیملس سے بھی کم درجہ سمجھتے ہیں, تو اینیمل کا درجہ ہے اس سے بھی کم سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ آفیشیل اسٹیٹمنٹ ہے بالکل. تو یہ اور پھر یعنی انہوں نے اپنے بھی جو اسکرپچرز ہیں اس کے اندر بھی جیسے جو لائک ایکسٹریم ورسٹ جو آپ کا ایلیمنٹس ہوتا ہے نا, کہ آپ نے ہم شیطان کو کہتے ہیں, جیسے انہوں نے اس کو اس قوم یعنی فلسطینیوں کو اس قوم کی نسبت دے دی کہ یہ ورسٹ پیپل ہیں بیسیکلی. عمالق کہتے ہیں ان کا, عمالق, یعنی آپ ان کے ساتھ بیسیکلی کچھ بھی کر دو کمی ہے, ان کے ساتھ تو اور ہی ہونا چاہیے. حالانکہ ان کا قصور کیا ہے, وہ اس
زمین پہ رہ رہے تھے آپ سے پہلے, جب آپ کے اوپر برا وقت آیا انہوں نے آپ کو پناہ دی اور آپ نے ان کے ساتھ یہ کیا, اور پھر آپ ان کو کہہ رہے ہیں یہ ورسٹ آف دا ورسٹ پیپل ہیں. لیکن یہ کہا, یہ کوئی لاجک بھی نہیں ہوتے نا کہ انسان کو اگر آپ سمجھائیں, کسی کو سمجھ میں نہیں ہے کہ ایسے کیسے کر سکتے ہیں. یعنی انہوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا ہے, انہوں نے اپنی جگہ دی, آپ کو پناہ دی, اپنے گھروں میں رکھا. پھر جب وہ اپنے گھر سے برابر والے گھر میں یعنی ہوتا ہے نا کہ آپ نے اپنے گھر میں کسی کو پناہ دی ہے, اب وہ مالک کہہ رہے کہ یار مجھے ایک ہفتے کے لیے جو نا میرے دوسرے گاؤں میں شادی ہے میرے بھائی کی, میں وہاں جا رہا ہوں. آپ ان لوگوں کو اس گھر پہ چھوڑ کے گئے, واپس آئے, انہوں نے آپ کو اپنے ہی گھر میں سے آنے سے انکار کر دیا. اور انہوں نے فیکچولی کیا اور وہی چیز ابھی یہ یہاں پہ بھی کر رہے ہیں نا. بیسکلی ان کی زمین تھی جب وہاں پر قتل و غارت گیری کی انہوں نے بہت سارے گاؤں کے اندر جو ہے نا, ماں کی جب میسیکر اپون میسیکر, تو جو ان کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا فلسطینیوں کے پاس فائٹ بیک کرنے کے لیے, تو انہوں نے کی جان بچانے کے لیے دوسری جگہ چلے گئے. ٹھیک ہے, دیکھیے میں اپنی مثال یہ دے سکتا ہوں کیونکہ میں کویت میں تھا جب وار ہوئی تھی 1990 کے اندر, جب عراق نے کویت کے اوپر اٹیک کیا. اب عراق نے کویت پہ اٹیک کیا تو ہم بھی کٹ آف ہو گئے تھے پوری دنیا سے, ہمیں نہیں پتا تھا کیا ہوگا, کس طرح سے ہوگا. 3-4 دن تو ہم گھروں میں ہی بیٹھے رہے. لیکن پھر کیا ہوا, ایونچولی بہت لوگ جانا شروع ہو گئے. کسی نے کہا بھائی اس راستہ کھلا, بھائی یہ راستہ کھلا ہے, تو ہم بھی اپنی جان بچانے کے لیے چلے گئے. ہمیں پتہ ہی نہیں تھا دنیا میں کیا ہو رہا ہے, کب کس وقت بام آ رہا ہے. ہمیں آوازیں آتی تھیں یہاں پہ بام پھٹ گیا, لیکن ہمیں کیا پتہ کیا ہو رہا ہے, کل کو وہ بام یہاں پہ بھی پھٹ سکتے ہیں. میں تو اس وقت چھوٹا تھا, لیکن میری فیملی نے ڈیسائیڈ کیا ہم جائیں گے, تو ہم پاکستان آ گئے. اب اگر ہم پاکستان آئے, ٹھیک ہے, لیکن بہت سے کویتی تھے, ہم تو خیر پاکستانی کیونکہ ہمارا پاسپورٹ تھا, ہم پاکستان میں آ کے رہ گئے. اب جو کویتی وہاں پہ رہ رہے تھے, ٹھیک ہے, وہ دوسری جگہوں پہ گئے, لیکن کیا وہ واپس نہیں, وہ واپس آئے نا جب عراق اور کویت کی جنگ ختم ہو گئی, دے ہیڈ ٹو کم بیک, اور وہ واپس آئے. لیکن ان کو یہاں پر ان کو اپنے گھروں میں بھی آنے کی اجازت نہیں تھی. اور ابھی بھی یہ ہمارے سامنے ہو رہا ہے, انہوں نے اتنی بمبارڈمنٹ کی, اب ان لوگوں کے پاس واپس آنے کا بھی کوئی راستہ نہیں ہے. ٹھیک ہے عدنان بھائی, اس کے اوپر تو کافی بات ہم نے کر بھی لی, کیس کیا تھا, معاملات کیا ہوئے, ساؤتھ افریقہ کے ساتھ کیا ہوا. میرا خیال ہے تھوڑی سی بات ہم ریڈ سی کے اوپر کر لیتے ہیں, یمنی ہوتیز والا جو معاملہ چل رہا ہے اس کے اوپر, پھر بات کرنے کے بعد ہم کولونیلزم کی طرف آتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, تو ریڈ سی میں پچھلے کچھ 2 مہینے سے آپ کہہ لیں نومبر کے اینڈ سے انہوں نے جو شپس آ رہے تھے یا تو اسرائیل جا رہے تھے یا اسرائیل سے آ رہے تھے, یمن کے جو لیڈرشپ اب ہوتیز کے پاس ہے, انہوں نے جو ہے اٹیک کیا. اور ابھی ریسنٹلی جو انہوں نے جس شپ پہ اٹیک کیا, کہ یہ پہلا شپ تھا جس کے کرو نے ابینڈن کرنا پڑا ان کے شپ کو, اور یہ شپ لگتا ہے کہ تھوڑے 1-8 دن میں جو ہے نا یہ ڈوب جائے گا. یہ کنٹینر شپ تھا, اس میں فرٹیلائزر, اپیرنٹلی جو اکاؤنٹس یہ لوگ دے رہے ہیں کہ اس میں صرف فرٹیلائزر تھا اور بیسکلی, اور لیکن جو ابھی جو سیٹلائٹ سے اور جو الگ امیجز آ رہی ہیں اس سے دکھائی دے رہا ہے کہ کافی تیل کی بہت بڑی جو لائن ہے, کافی میلوں دور تک جو ہے نا وہ اس شپ سے لیک ہو رہی ہے. تو یو ایس کا اگر آپ وہ سنیں گے کیا کہتے ہیں نیریٹو جو اس پہ ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو جو ہے نا انوائرمنٹ کا بھی خیال نہیں کر رہے ہیں, اور جو ہے نا ہوتیز کو کسی چیز کا بھی فکر نہیں ہے, بس انہوں نے یہ کھانے پینے کا سامان, فرٹیلائزر تھا, اس کو انہوں نے ٹارگٹ کیا. تو یہ ان کا نیریٹو, فرٹیلائزر میں سے آئل نکل رہا ہے. یہ ابھی یعنی وہ بیسکلی اب ان کے جو ایک آرگومنٹ وہ یہ کہ بھئی یہ تو جو اس کا ٹینک کے اندر تھا وہ لیک ہو رہا ہے. لیکن لیٹس جسٹ ایون ہم اگر ان کے آرگومنٹس لے بھی لیتے ہیں, یہ اپنی جو عوام ہے اس کو جو آپ کہہ لیں کہ جو بیوقوف بنانے کی کوشش جو کرتے ہیں, تو وہ بیسکلی ایک نیریٹو یہ بن کر رہے ہیں کہ لک ایٹ دیس پیپل, یار ان کو ذرا سی بھی عقل نہیں ہے, وہ اس طرح کے تو ان کو مارنا جائز ہے. بیسکلی دیکھیں وہ میکنگ جو بیفور دی وہ کہتے ہیں نا, جب کوئی مووی وغیرہ یا کوئی ڈرامہ بنتا ہے نا تو اس کا ایک بگ گیس ہوتا ہے بیہائنڈ دا سینس, جی جس کے اندر وہ تیاری کر رہے ہوتے ہیں, وہ بگ گیس ہے. ہاں, تو وہ یہ, حالانکہ انہوں نے پچھلے کچھ دنوں اٹیک بھی کیا ہوتیز کے اوپر, ان کی کچھ بقول ان کے انہوں نے بہت ساری بیسز کو ختم کیا, بہت سارے ان کے ڈرونز کو ختم کیا, اور کافی ان کی جو مسل بیٹریز تھی ان کو اٹیک کیا اور ختم کیا. اس کے باوجود جو ہے نا انہوں نے وہ یہ اٹیک کرے. اور ہمیں تھوڑا سا اس میں میں تھوڑا سا پیچھے اس لیے جاؤں گا کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ بہت عرصے تک یمن کے اندر صورتحال وار والی چل رہی تھی, کیونکہ سعودیہ نے جس لیڈر کو بیک کیا تھا اس لیڈر کو انہوں نے
حوثیوں نے نکال بھگایا. ٹھیک ہے. وہاں پر پہلے ایک عبداللہ صالح ہوتے تھے, تو جب یہ عرب اسپرنگ کا معاملہ ہوا, عوام ان کے خلاف کھڑی ہوئی, ان کو ہٹنا پڑا. پھر انہوں نے جس بندے کو اپوائنٹ کیا اپنے لیے, ہادی نام, محمد ہادی کے نام سے, تو ان کو انہوں نے بالکل ایکسیپٹ نہیں کیا, اس کو سعودیہ بھاگنا پڑا. پھر وہ جب سعودیہ بھاگا تو سعودیہ کی UAE کی فورسز نے جو ہے نا حوثیوں کے اوپر اٹیک کیا. وہ پھر یعنی ایک اچھی خاصی جو ہے نا بہت عرصے تک یمن کے اوپر آپ کہہ لیں کہ اننیسیسری ایک وار کھڑی کی کہ بھئی ہاؤ ڈیئر یو چینج دا پرسن جو ہم نے اپوائنٹ کیا یہاں پہ. لیکن اب آپ کو یہ پتہ چلے گا, اب یہ جو صورتحال ہے جس سے کہ یمن از دا اونلی کنٹری جس نے ایک ایکشن لیا, باتوں سے بہت آگے بڑھ کے ایک ایکشن لیا. اگر یہاں پر والی حکومت ہوتی عبداللہ ہادی کی یا جو ان کے چوزن لیڈر سے, تو یہ کیا ہوتا یہاں پہ؟ بالکل نہیں ہوتا, رائٹ. لیکن آپ نے پھر بھی ویسٹرن کنٹریز کا آپ کا رسپانس سے بھی آپ کو پتہ چلا کہ ان کے پاس اتنا دے ڈونٹ وانٹ ٹو فائٹ دیم, وہ نہیں لڑنا چاہتے. وہ ان کی جو جہاں تک لڑنے کی جگہ ہے نا, وہ تھوڑی وہ چاہتے ہیں یہاں پر ہم نہیں لڑیں. وہ بیسکلی چاہتے ہیں یہ لوگ بس غائب ہو جائیں, یہ کیوں آ گئے یہ یو نو اس طرح سے ان کا ایٹیٹیوڈ اس طرح سے ہے. یعنی اگر ریلی یمن میں کچھ ہوتا, ریلی اگر یمن کے آگے کوئی آپ کہہ لیں کہ نیچرل گیس فیلڈ ہوتی یا کوئی اور ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے تو یہ وہاں سے لڑتے, لیکن ان کو نہیں لڑنا ہے ان سے. دیر از نتھنگ دیر. یہاں پہ ان کے پاس ہے. آئی مین اگر آپ کہہ لیں کہ جیسے فلسطین کے اندر جو ایشو ہے, جو اتنا یہ لوگ سپورٹ کر رہے ہیں, اتنا اپنا پیسہ لگا رہے ہیں, ابھی $60 بلین کی یہ لوگ بات کر رہے ہیں. $60 بلین آلریڈی اسرائیل کو دینے کے لیے. نہیں, ابھی یہ جو $60 بلین ہیں یہ تو یوکرین کو دینے کے لیے, اسرائیل کو دینے کے لیے انہوں نے ایک اور 14 بلین کا ایکسٹرا, یعنی ویسے ہی ان کو تقریباً $4 to $5 بلین ہر سال ملتے ہیں. اس کے علاوہ بھی انہوں نے آلریڈی بجٹ ایک تو اپروو ہو چکا ہے جس کے لیے جا رہے ہیں, پھر اور اپروو کرنا چاہ رہے ہیں ویپنس کے لیے بھی. اس میں جو ہے نا US کے اندر آپ کو پتہ ہے یہ الیکشن کا سال ہے, اور اس کے اندر ان کو بیسکلی جو پالیٹیشینز ہیں US کے, یہ بھی ان کو بھی پیسہ ملتا ہے نا. ان کو جو آپ کے جو بڑے بڑے انویسٹرز ہیں ان کے کچھ انٹرسٹ ہیں. اب یہاں پر ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ غزہ کے اندر جو ایک مین چیز ہے یہاں پر وہ ہے گیس فیلڈ ہے ایک, بالکل غزہ کے آگے. ایک اور دوسری ان کے انٹرسٹ ہے کہ یہ لوگ یہاں سے ایک اور سوئس کنال کا آلٹرنیٹ یہاں سے, اس کے اوپر ہم نے ڈیپ میں بات کی. تو یہ انٹرسٹ ہے نا, اس میں بلینز آف ڈالرز ہیں یہاں پہ ایٹ اسٹیک. اس کو تو پروٹیکٹ کرنا ہے ان کو. اب یہ جو یمن معاملہ ان کو ہے کہ بھائی چلو تھوڑا سا جو ہے نا ہم شپ ادھر سے نہیں تو یہاں سے لے جائیں گے, تھوڑا سا ایکسٹرا کاسٹ ہو جائے گی. وہ چاہتے نہیں ہے ایکسٹرا کاسٹ پے کرنا, لیکن ایٹ لیسٹ یہاں پر اس طرح کے انٹرسٹ نہیں ہے جس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بہت لازم ہے, رائٹ. آئی مین یہ چاہتے ہیں کہ جو کاسٹ ہے وہ سب شیئر کریں, ہم اکیلے کیوں برداشت کریں. وہاں پر تو ہم اکیلے برداشت کریں گے کیونکہ ہمارے پاس ہمیں وہاں سے ریکوری ہونی ہے, ادھر سے ریکوری نہیں ہونی. آپ بیسکلی یہاں ان کو سمجھنے کے لیے نا آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ منی ٹریل دیکھنی ہے کہ لائک یہ اونلی صرف پیسے کے ہیں, ان کو کوئی ویلیو سے کچھ نہیں ہے. دے ڈونٹ کیئر اباؤٹ فریڈم آف اسپیچ, دے ڈونٹ کیئر اباؤٹ اینی تھنگ. یہ کہتے ہیں کہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے باٹم لائن کیا ہے اس کے بیس پہ ہم فیصلے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ چیز دیکھنی ہے ہم نے. اب ہم آ جاتے ہیں کولونیلزم کے اوپر, کہ افریقہ کے اندر فرینچ کالونیز بہت زیادہ تھیں, کہاں پر کو ہو رہے ہیں, اور یہ سلسلہ جو ہے وہ اب کہاں پر پہنچا ہے, ریسنٹ کیا ہے, تھوڑا سا نمبرز بھی شیئر کیجیے گا کتنے ہو چکے ہیں. دیکھیں ویسے تو افریقہ میں بہت سارے کوز ہوئے ہیں, یعنی اگر آپ 1960 سے لے کے اب تک کے کریں تو پوری دنیا کے اندر تقریباً 500 کے قریب کوز اٹیمپٹ ہوئے تھے پوری دنیا میں, اور اس میں سے 200 کے قریب افریقہ میں ہوئے تھے. یہ پوری دنیا ایک طرف 200 کے قریب, لیکن پچھلے 3 سالوں میں تقریباً 7 کو ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے, رائٹ. اور یہ 7 تو جہاں پہ ہوئے تھے یہ آلموسٹ ٹو دا ٹی یہاں پر جو ہے فرینچ کالونیز اور فرینچ بیسکلی آرمی نے اپنے ٹروپس رکھے تھے, فرینچ لیجن تھا وہاں پہ, اور پھر جو انہوں نے پپٹس اپنے بٹھائے ہوئے تھے, ظاہر یہ فرینچ کی ہی لائک وہ بیڈنگ کر رہے تھے یہاں پہ اپنے عوام کے خلاف. یعنی جو فرینچ سسٹم بنا کے گئے تھے وہ سسٹم فرانس کے لیے ہی چل رہا تھا. ٹھیک ہے. تو پھر
پچھلے جو یہ جو 7 کچھ میں بتا رہا ہوں کہ یہاں پر جو پھر جس طرح سے بھی کو ہوا اس کے بیک پہ جو تھا اینٹائی فرینچ فورسز تھے, تو ان کو سپورٹ کرتا رشیا. رشیا نے ان سب اب رشیا نے پھر ان لوگوں سے ڈیل بھی جا کے کی کہ ہم جو ہے نا آپ کو گرین بھیجیں گے اور آپ کو ہم جو آپ کی جو ویپنس ہیں وہ بھی دیکھیں. یہ سب کنٹریز کو جو فرانس نے یا انگلینڈ نے ایسا چھوڑا ہوا ہے کہ بس یہاں سے نا بیسک چیزیں ہوں, یہاں پر ترقی نہ ہو. ترقی نہیں چاہتے ہم یہاں پہ. ہم نے اس ایریا کو کرنا ہے ایکسپلوئٹ, اور وہ ایکسپلوئٹ کیسے کرتے ہیں؟ اپنے ورسٹ ایلیمنٹس سوسائٹی سے اٹھا کے ان کو آرم کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ان سے اپنا سسٹم چلواتے ہیں, ٹھیک ہے, اور دوسروں کو یہ تاثر دیتے ہیں کہ بھئی یہ سسٹم تو بنا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, اب آپ لوگوں کے حوالے کر دیں ہم نے, اب آپ اس کو چلائیں. لیکن پیچھے سے گیم یہ خود کر رہے ہوتے ہیں. ان کی بڑی بڑی ایمبیسیز سے ہی سارا چیز ہوتا ہے. جو گورنمنٹ کے اندر لیڈر ہوتا ہے وہ بالکل ہی پپیٹ ہی ہوتا ہے. آپ پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, سارے جو افریقن کے اندر جتنی بھی زیادہ تر لیڈرس تھے, یا تو وہ برٹش کے اندر تھے, یا اٹلی کے اندر تھے, یا آپ کا کیا ہے اپنا فرانس کے اندر تھے, تو یہ سب انہی کی کھچڑی چل رہی تھی یہاں پر. تو اب جو ڈائنامکس چینج ہوئے ہیں, خاص طور پہ یہ یوکرین اور رشیا کا جو معاملہ ہوا ہے, اس کے بعد سے ان کی جو آپ کی کہہ لیں کہ جو رہی صحیح کریڈیبلٹی تھی یہاں پر ویسٹرن کنٹریز کی یا ویسٹرن بلاک کی, وہ بالکل ہی ختم ہو گئی ہے. تو رشیا جو ہے اب ان کو ہر طریقے سے سپورٹ کر رہا ہے. اور اس کا بینیفٹ رشیا کو کیا ہے؟ رشیا کو یہی کہ دیکھیں جس طرح سے ایکسپلائٹیشن پہلے چل رہی تھی اب اس سے کم ہوگی, لیکن اس کا بینیفیشری فرانس کی جگہ اب رشیا ہوگا. اور اس سے جو ہے وہ یہ بھی فائدہ ہوگا کہ یو ایس کا اور اس کے الائز کا جو تسلط ہے دنیا کے اوپر, جی, تھوڑا کمزور آہستہ آہستہ ہوتا جائے گا. دیکھیں رشیا کو تو بیسکلی رشیا تو یہی کہتا ہے کہ آپ لوگ ہیں کون. آئی مین یہ کیا آپ لوگوں کی جاگیر ہے, لائک آپ لوگ ہیں کون, آپ لوگ اپنا سمجھتے کیا ہے. تو اب رشیا کی انٹینشنز اوور آل تو ویسٹ کو چیلنج کرنے کے لیے, یو ایس کو چیلنج کرنے کے لیے. پوتن جو ہے اس کو بہت عرصے سے یہ ہے کہ جب سے یو ایس ایس آر ٹوٹا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ وہ گلوری جو ہے نا بعد واپس آ جائے اس کے پاس, اور اس کے لیے مین اس کا جو آپ کہہ لیں کہ اپوننٹ ہے وہ یو ایس ہے. تو یو ایس کو پتہ ہے, آئی مین جس طرح سے انہوں نے رشیا کے ساتھ کیا تو ان کو پتہ ہے کہ رشیا ان کے ساتھ بھی کچھ کرنے والا ہے. تو اس سے ظاہر ہے ویکنیس ہوتی ہے, اور یعنی کہ ان کا بدلہ بھی ہے. ہاں, ان کا بدلہ بھی ہے, بالکل ہے. لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ جو رشیا کا جو ماڈل ہے, یا چائنا اگر کہیں پہ انروڈز بنا رہے ہیں, ان کا جو ماڈل ہے ان سے کس طرح سے ڈفرینٹ ہے. اب ہمیں جو نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ چائنا کا ماڈل اور ان کا جو ویسٹرن ماڈل ہے اس میں فرق یہ ہے کہ چائنا جو ہے انفراسٹرکچرز میں انویسٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے, جس سے ملک کو فائدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, چائنا کو بھی اس سے فائدہ ہو رہا ہے, ایسی بات نہیں ہے, لیکن ملک کو تھوڑا بہت تو فائدہ ہوتا ہے. جو ویسٹرن جس طرح سے ویسٹرن جو فارمولا ہے اس سے ملک کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اگر اس کو بیک ان 80s یا پھر اس کو اور تھوڑا سا پیچھے لے جائیں, اس کو لے جاتے ہیں ہم ایسٹ انڈیا کمپنی کے پاس یہاں سب کانٹیننٹ کے اندر. تو اگر اب اس کو لنک کریں, یہ جو چائنا والا ماڈل ہے یا رشیا والا ماڈل ہے کہ تھوڑا سا انویسٹمنٹ بھی کرنی ہے انفراسٹرکچر بنانے کے لیے, تو وہ کام برٹش نے یہاں پر بھی تو کیا تھا. نہیں دیکھیں یہ سیم تھا یا ڈفرینس ہے؟ نہیں, وہ ڈفرینٹ تھا. دیکھیں ایک تھوڑا بہت سملرٹی ہے اس میں, لیکن دیکھیں جب برٹش نے جب ایسٹ انڈیا کمپنی آئی تھی نا, اس کو میں آپ کو انڈیا کے نمبرز بتاتا ہوں. انڈیا اس وقت کتنا پاورفل تھا, اور یہ صرف انڈیا نہیں تھا, یعنی پاکستان, بنگلہ دیش, سب کانٹیننٹ پورا, بر صغیر جسے کہتے تھے. ہاں, بر صغیر آپ جسے کہتے ہیں. 23% آف دا ورلڈ اکانومی کنٹرول کرتا تھا. جتنی اکانومی اس وقت یو ایس کنٹرول کرتا ہے اتنی اس وقت یہاں سے کنٹرول ہوتی تھی. ٹھیک ہے, لٹریسی ریٹ اس وقت آن پار تھا یورپ کے مقابلے میں, یعنی جتنے یورپینس ایجوکیٹڈ تھے, آپ کو اس کو 90% کہہ رہے ہیں, 95% اتنا ہائی یہاں پر لٹریسی ریٹ تھا. جب وہ چھوڑ کے گئے اس کے بعد یہاں پر لٹریسی ریٹ 4% ہو گیا تھا. ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیفور اور آفٹر چیک کریں گے تو ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ انویسٹمنٹ کتنی کی اور لوٹا کتنا زیادہ. ٹھیک ہے, یعنی وہی جو میں سوری ایک چیز جو 23% اکانومی کا حصہ تھا وہ آج کے 4% پہ ہو گئی تھی. ٹھیک ہے نا, اور جو وہ آپ کا ایجوکیشن لیول, لٹریسی لیول, وہ 14s یا 20s میں آ گیا تھا. ٹھیک ہے, یعنی انہوں نے بیسکلی اس طرح سے ایکسپلائٹ کیا کہ جب ایک چیز بنی ہوئی ہے
اس کو انہوں نے لوٹنا شروع کیا اور اس کو کھوکھلا کر کے چھوڑ کے گئے یہاں پہ. ٹھیک ہے. یعنی اس زمانے کے اندر جو لوٹا ہے اگر آپ اس کو نمبرز میں آج کنٹرول کریں گے تو تقریباً 47 to 50 ٹریلین ڈالرز کا بنتا ہے. alright, بہت بڑا نمبر, بہت بڑا نمبر ہے. آپ یعنی پاکستان کی جو اکانومی ہے آپ کتنا کہیں گے اس کو 300 بلین 400 بلین ڈالرز جو بھی ہے, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ 47 to 50 ٹریلین یہاں سے لوٹا گیا. یعنی انہوں نے ہر چیز لے کے گئے یہاں سے. ٹھیک ہے نا, ابھی بھی لے کے جا رہے ہیں. بات ساری یہ ہے کہ وہ جو سسٹم انہوں نے بنا کے چھوڑ کے گئے تھے, جو بھی سسٹم بنا کے چھوڑ کے گئے تھے, ہمیں چاہیے تھا ایز پاکستان جب ہم نے سو کال انڈیپینڈنس لی تو ہم اس سسٹم کو اس کے وہ ایلیمنٹس ڈسمینٹل کرتے جو ہمیں نقصان پہنچاتا. ٹھیک ہے, ہم نے اس سسٹم کو ابھی تک رکھا ہوا ہے. صحیح ہے. اس کے اوپر جو ماڈل جو پہلے بنا تھا اس کے بعد وہ انہوں نے اپنے بندے جب بٹھائے تو ماڈل اسی طریقے سے کام کیسے کر رہا ہے اس کے اوپر آ رہے ہیں. تھوڑا سا نا آپ پیچھے کا کور کر لیں کہ وہ جو وہاں پر جو چائنا اور رشیا کا جو معاملہ ہے جی, کہ وہ جو ماڈل کام کرتا ہے تو وہ کوئی ایک آدھ مثال دے دیں کہ وہ وہاں پر انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں اور وہاں پر ایکسپلائٹ اتنا نہیں کرتے, وہاں پر کام کرتے ہیں. ظاہر فائدہ ان کو بھی ہوتا ہے اور ان کا ظاہر یو ایس کو کمزور کرنے کا اور ویسٹرن جو ماڈل ہے اس کو کمزور کرنے کا, اور اس کے مقابلے میں ایک بہتر ماڈل پیش کر کے تاکہ دنیا کے اندر وہ دونوں رول ان کو لیڈر مان بھی لیں سب کہ یار یہ لوگ ان سے بہتر ہیں. تو ایڈمنسٹریشن کا جو معاملہ ہے اس کو تھوڑا سا کلیئر کر دیں. دیکھیں میرے خیال میں ابھی قبل از وقت ہوگا کہ ہم رشیا کی بات کریں اس وقت, کیونکہ دیکھیں رشیا اس وقت خود جو ہے نا ایک ایسی سچویشن میں وار کی سچویشن میں خود بھی. ٹھیک ہے نا, یہ چیزیں تو وہ ایک ایز اے چیس بورڈ کے اندر وہ اپنے مووز ادھر ادھر کر رہے ہیں, لیکن اس کا مین مقصد فی الحال اس کا مین مقصد ہے کہ یورپ کو اور یو ایس کو ویک کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ جو رشیا کا ابھی تک ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ ہم نے ویسٹرن انٹرسٹ کو جو ہے نا ختم کرنا ہے بیسکلی, اور کسی طرح سے ان کو ویک کروں گا تبھی میں ان کو مار سکوں گا. چائنا آن دا ادر ہینڈ, جو چائنا کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ بھائی ٹھیک ہے ابھی میرے پاس یہ کیپٹل ہے, میں اس کو کس طرح سے اپنے جو میری جو 1 بلین پاپولیشن ہے اس کو میں نے اس کا بھی دیکھنا ہے کہ وہ آگے جا کے ہمارے خلاف کھڑے نہ ہو, تو اس لیے ہمیں پروٹیکٹ کرنے اپنے انٹرسٹ ہر جگہ پہ. تو وہ پھر انفراسٹرکچر میں انویسٹ کر رہے ہیں, اور وہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا بہت برٹن کے ساتھ ان کا آپ تھوڑا بہت کمپیریزن کر سکتے ہیں کہ انہوں نے کچھ چیزوں میں سملیرٹی ہے. لیکن جو میرا نہیں خیال کہ چائنا جو ہے انٹرنلی یہ چاہے گا کہ ان کی جو عوام ہے وہ ان پڑھ رہے, جس طرح سے برٹن نے آ کے یہاں پہ کیا. یعنی جو سسٹم وہ یہاں پہ چھوڑ کے گئے تھے اس سے بیسکلی لٹریسی ریٹ ڈاؤن ہوا, یہاں پہ پروڈکٹیوٹی کم ہوئی, یعنی اکانومک جو ہمارا شیئر تھا کلیکٹیولی اس ریجن کا وہ کم ہوا. چائنا نظر نہیں آتا کہ وہ اس طرح چاہتے, وہ چاہتا کہ وہ آپ ان پہ ڈپینڈنٹ ضرور ہو جائیں, رائٹ, لیکن وہ اس طرح سے سسٹم کو بریک ڈاؤن نہیں کر رہا جتنا انفلوئنس آپ کہہ لیں کہ جو ویسٹرن جو فارمولا ہے جس طرح سے وہ ڈسمینٹل کرتے ہیں ہر چیز کو. یعنی وہ بظاہر تو لوکلی بندی سامنے رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن وہ 100% ان کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ہماری جو آڈینس ہے وہ بیسکلی ان میں سے زیادہ تر کا تعلق اس سب کانٹیننٹ سے ہے. ٹھیک ہے, اگر وہ باہر ممالک کے اندر بیٹھے ہوئے بھی ہیں اس وقت تو بھی ظاہر وہ ہمارا پروگرام اس لیے بھی دیکھتے ہیں کہ وہ ان کو جو چیزیں ہیں وہ ریکال بھی ہوتی ہیں, وہ چیزیں سمجھتے بھی ہیں, سمجھنا چاہتے بھی ہیں. تو یہاں پر جو کولونیلزم جو رہی ہے زیادہ تر برٹش نے راج کیا ہے یہاں پر, لیکن اب برٹش کے بعد جو ہے وہ یو ایس اور یہ مل کر چلاتے ہیں اس طرح ایک طریقے سے. تو کالونیز تو ہم نے ختم کر دی. 1947 میں پاکستان بن گیا, پھر انڈیا بھی الگ ہو گیا, اور ظاہر ہے اس کے بعد پھر بنگلہ دیش بنا, بہت ساری چیزیں. تو یہاں پر جو ان کا بنایا ہوا سسٹم تھا, ایک تو یہ تھا کہ وہ خود راج کر رہے تھے پہلے, انہوں نے ایکسپلوٹیشن بھی بہت کی اور وہ, لیکن ایکویشن جو تھی ان کی جس سے وہ سالو کرتے تھے کوئی بھی پرابلم کو, تو ایکویشن تو وہی ہے ابھی بھی. اسی طریقے سے ابھی بھی ایکسپلوٹیشن ہو رہی ہے لیڈرز کے تھرو, لیڈرز کرتے تھے پہلے بھی ابھی بھی. تو ان کے جو بٹھائے ہوئے بندے ہیں وہ اسی طریقے سے اب تک کیسے کام کر رہے ہیں اور یہ اتنا کامیاب کیسے چل رہا ہے سسٹم؟ کیونکہ دیکھیں وہ پہلے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جب لیٹس سے کہ 1947 میں 14 اگست کو جب ہمیں آزادی ملی, اس سے پہلے سے ہم نے ڈیمانڈس تو اس سے پہلے سے آئی تھی کہ بھئی ہمیں آزاد. پھر انہوں نے ایک ٹائم پہ یہ ڈیسائیڈ کر لیا چلو بھئی ان کو ہم نے سیپریٹ کرنا ہے, لیکن اب انہوں نے اسی وقت
یہ بھی پلان کیا. اب دیکھ رہے ہیں وہ کافی عرصے سے یہاں پہ تھے, لائک ہنڈریڈس آف ایئرز وہ رہ کے گئے نا یہاں بالکل ایسے ہی. آئی مین آپ کہہ لیں کہ 1700s کے آغاز سے 1600 کے اینڈ سے. ہاں تو وہ بیسکلی آ رہے تھے, پھر انہوں نے 1757 کے بعد سے تو آلموسٹ لے ہی لیا بالکل لے لیا چیز وہ. تو اب وہ انہوں نے جو ان کی جو تھاٹ پروسیس ہے, میں آپ کو ایک اس لیول بتاتا ہوں کہ یہ سرکمسٹینشیل ایویڈنس کے طور پہ آپ کہہ لیں, لیکن دیکھیں بھائی اب یہ ہم سے یہ اب ہم نے اب آپ خود سوچیں کہ میں آپ کو آج کل کے نمبرز کے بتا رہا ہوں کہ انہوں نے اتنی کی چوری کی یہاں سے, یعنی وہ 47 to 50 ٹریلین ڈالر یہاں کے لے کے گئے, رائٹ. تو اگر وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیش کاؤ ہے یہاں پہ اور یہ مجھ سے مانگ رہے ہیں اور مجھے اس کی عادت لگی ہے, میں ایسا کیا کر کے جاؤں کہ یہ یعنی سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. بیسکلی یہ ہے. تو پھر جب 1947 پہ 14 اگست کو پاکستان مل بھی گیا, انہوں نے بہت عرصے تک آرمی اپنے انڈر رکھی ہوئی تھی. 16 to 1700 آفیسرز گورے تھے یہاں پہ, وہ تو بہت عرصے بعد گئے. پاکستان بن گیا 1947 میں, 14 اگست 1947 پاکستان بن گیا, بٹ پاکستان کی جو ملٹری اٹ واز اسٹل ہیڈڈ بائی اے برٹش پرسن بہت عرصے تک. اوکے. انڈیا کی اتنے عرصے تک نہیں رہی تھی, آئی بلیو. انڈیا کی بھی کچھ عرصے تک تو ایک ہی بندہ بیسکلی دونوں جگہ رہتا, لیکن پاکستان کی آئی تھنک 56 آئی بلیو, آئی ڈونٹ ایگزیکٹلی ریممبر کون سا ایئر تھا کہ جو نا بیسکلی انہوں نے ہینڈ اوور ایکچولی کیا تھا. اور پھر ٹرین کر دیا ہوگا نا اپنے بندے. انہوں نے پورا سسٹم ڈیزائن کر کے گئے تھے. انہوں نے جوڈیشری ڈیزائن کی ہوئی تھی, بیوروکریسی ڈیزائن کی ہوئی تھی, آپ کے جتنے بھی اسٹیٹ اپیریٹس ہے کنٹرول کا. اب آپ یہ دیکھیں نا, لائک آئی مین کسی بھی آپ دوسرے ملک میں جاتے ہیں, ملٹری جو ہوتی ہے وہ بیسکلی بارڈرس کو ڈیفینڈ کر رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, جو ملٹری. لیکن چونکہ جو برٹش کا مقصد تھا اس کو ایکسٹرنل تھریٹس نہیں تھے, اس کو انٹرنل تھریٹس تھے. تو اس نے جو اپنی جو جگہیں بنائی ہوئی تھی ملٹری کنٹرول کی, وہ شہروں کے اندر بنائی ہوئی تھی. جب پاکستان آزاد ہو گیا, وی ڈڈ ناٹ ہیو ٹو, یہ چیزیں شہروں میں ہونی نہیں چاہیے تھی. پوائنٹ بیسکلی آپ دیکھیں نا, بیسکلی یہ مائنڈ سیٹ ہے نا, یہ مائنڈ سیٹ ہے. تو یہ مائنڈ سیٹ اگر آپ نے ابھی تک رکھا ہوا ہے تو وہ آپ اپنے آپ کو الگ سمجھ رہے ہیں. وہی آپ کہہ رہے ہیں کہ شہروں میں چھاونی کا کیا کام؟ نہیں, کام ہی نہیں ہے نا. بیسکلی کسی بھی ملک میں اس طرح نہیں ہوتا, کہیں پہ بھی چلے جائیں. آئی مین انہوں نے کچھ اسٹریٹجک جگہوں پہ بیسز آپ بناتے ہیں, لیکن جو اس طرح کی آپ نے ملٹرائز کر دیا اپنے سٹیز کو, وہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہاں پہ تو جو گورے حکومت کر رہے تھے, وہ جب کالونیز ہوا کرتی تھیں تو پھر جو یہاں پر انویڈ کر رہے ہوتے تھے یا جو یہاں پر ایکسپلوئٹ کرتے تھے, تو وہ ان کو نظر رکھنے کے لیے سب پہ کہ سب سے چل رہا ہے ود ان دا سٹی یا نہیں. ناٹ جسٹ دیٹ, کیونکہ ان کو پتا تھا تھریٹ تو ہم سے یہیں سے ہوگا, یہیں سے ہوگا. تو سبھی ہمارے, کیونکہ یہ تو اپنوں کو اپنے بندوں سے کیا تھریٹ ہے, اپنوں کو اپنے سے کیا. یہ بات ہے, بالکل یہ پوائنٹ یہ ہے, ٹھیک ہے نا. تو پوائنٹ یہ, لیکن جو ان کا جو سسٹم وہ چھوڑ کے گئے جس بائی ڈیزائن, وہ اسی طرح سے چھوڑ کے گئے تھے کہ ہم اس طرح چھوڑ کے جائیں گے کہ یہ ہمارے ہی لیے کام کرے گا. یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو بالکل اگر بازاری اسٹائل کے اندر اگر ہم سمجھیں تو چین کس طرح سے موو کرے گی, اس کے لیے گراری وہ سیٹ کر کے گئے تھے کہ یہ تھوڑا سا نا, اگر تھوڑا سا ہٹنا بھی چاہے نا تو سائیکل چلے گی نہیں پھر تو آپ کو چین باقاعدہ پیڈل کو چلا کر اسی کے اوپر سیٹ کرنی پڑے گی, تب وہ چلے گی. یعنی کہ جو ڈیزائن انہوں نے دیا, جو ایکویشن انہوں نے بنائی, تو اگر کوئی چاہتا اس وقت بھی تو بھی وہ دوسری گراری سیٹ کر ہی نہیں سکتا, یا تو اس کو گراری نہیں لگانی پڑے گی, نیا سسٹم لانا پڑے گا. مین چیز یہی ہے, نیا سسٹم لانا پڑے گا, اور وہ نیا سسٹم کو کبھی آنے نہیں دیں گے. دے ول ریزسٹ, کیونکہ وہ سسٹم ابھی جو چل رہا ہے, جو سسٹم چل رہا ہے, اٹس بینیفٹنگ اے سرٹن کلاس. بالکل ٹھیک ہے. وہ پورے کنٹری کو افیکٹ نہیں کر رہا, آئی مین ہیلپ بینیفٹ نہیں کر رہا. اور اسی کلاس کے ساتھ مل کر تو انہوں نے آزادی دی تھی, جو سو کالڈ آزادی. آئی مین بالکل, آئی مین آپ کو بات وہی سمجھیے نا کہ دیکھیں جس کون لوگ تھے اس وقت, کون لوگ تھے, اور کیا, لائک ہو ور دے, آئی مین وہ کون لوگ تھے اور وہ کیا کر رہے تھے, اور جن لوگوں نے آزادی لی ان کے ساتھ پھر کیا ہوا. ان میں سے جو ان کے مطلب کے نہیں تھے ان کے ساتھ کیا ہوا نا, بیسکلی یہ بات. اس کے علاوہ تو باقی جو ان کے آپ کہہ لیں کہ گیم پلان کے مطابق نہیں چل رہے تھے, ان کے ساتھ انہوں نے کیا, جنہوں نے آزادی کی اس تحریک کے اندر حقیقی رول پلے کیا. رائٹ بیسکلی. اور میں بات وہی ہے نا کہ یہ صرف یہیں کی کہانی نہیں ہے. اگر میں تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا الگ, یہ تو ایک کیس اسٹڈی ہے نا. ہاں کیس, ایک میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں جو تھوڑی سی اس سے ریلیٹڈ ہے.
ان دیٹ سینس کیونکہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ آئرلینڈ اور یونائٹڈ کنگڈم، دیکھیں آئرلینڈ اور یونائٹڈ کنگڈم برابر بالکل ٹھیک ہے. اچھا آئرلینڈ کے اندر ایک حصہ ہے ناردرن آئرلینڈ جو یونائٹڈ کنگڈم کے اندر ہی آتا ہے. یونائٹڈ کنگڈم کے اندر 4 آتی ہیں، ناردرن آئرلینڈ، ویلز، اسکاٹ لینڈ اور انگلینڈ. یہ 4 بنا کے یونائٹڈ کنگڈم ہے. بہت عرصے تک آئرلینڈ کے ساتھ ان کی جنگ چل رہی تھی. وہ اسی بات پہ تھا کہ آئرلینڈ کو یہ لوگ ایکسپلائٹ کرتے تھے اپنا، ورنہ تو یہ کہتے تھے یہ کیتھلکس اور پروٹیسٹنٹس کی جنگ ہے کہ آئرش جو ہیں وہ کیتھلکس ہیں اور ہم پروٹیسٹنٹ، اور یہ ریلیجس وار تھی. مینلی یہ ریلیجس وار کیا تھی کہ ریلیجنس کو تو یہ لوگ اپنے مفاد کے لیے استعمال ہی کرتے ہیں نا. تو انہوں نے یہ کام بھی انہوں نے بہت پہلے شروع کیا تھا، مطلب بہت صدیاں پہلے شروع کیا تھا کہ ریلیجن کو اب ہم جو ہے وہ اپنے مفاد کے لیے استعمال کریں گے. مطلب ان کی پوری تاریخ، اگر ویسٹرن ورلڈ کی پوری تاریخ دیکھ لیں تو انہوں نے وہ جو ہم نے پہلے بھی بہت زیادہ بات کی ہے اس کے اوپر کہ چرچ الگ ہوگا، اسٹیٹ الگ ہوگی، سیپریشن آف چرچ اینڈ اسٹیٹ، اس کے اوپر ہم نے بہت بات کی. وہاں سے یہ کہانی شروع ہوئی تھی. تو پھر یہ دنیا میں ہر جگہ اسی کو یہ کیا کرتے ہیں کہ جو بھی دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک چیز اچھی چل رہی ہوتی ہے نا، جب ایک چیز اچھی چل رہی ہوتی ہے تو دیکھیں شیطان کبھی کوئی اچھی چیز چلنے نہیں دیتا، ٹھیک ہے، اس کو انفلٹریٹ کرتا ہے، اس کو اپنے لیے اپنے مطابق کرتا ہے. تو ہمیں جو مائنڈ سیٹ ہے نا وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ اس لیے دیکھیں قرآن جو ہے وہ بیسکلی فار دا ایجز ہے. جو قرآن کی جو قرآن جو ویلیوز دیتا ہے کہ بھئی ایک مسلمان کے اندر یہ ویلیوز ہونی چاہیے، اٹس فار ایوری ڈے. ایگزیکٹلی آپ کو ہر دن وہ چیز اپلائی کرنی ہے، ٹھیک ہے نا. دیکھیے جو شیطان ہے وہ بھی 24/7 کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا. جو جاپان، ہم اگر کہہ رہے ہیں کہ بھئی جاپان سے دن شروع ہوتا ہے اور ویسٹ کے اندر آ کے اینڈ ہوتا ہے، وہ 24/7 اس کا کام ہے کہ بھئی کس طرح سے نا آپ یہ فساد پھیلاؤ. یہ ہے یعنی کہ جو سسٹم جتنا بھی پوری کائنات کا یا پوری دنیا کا، وہ نیچرل جو سسٹم بنا ہوا ہے 24/7 کا ہے. جی شیطان جو اپنا کام کر رہا ہے، آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں، جو بتا رہے ہیں، شیطان جو اپنا کام کر رہا ہے وہ 24/7 کر رہا ہے. سورج اپنی جگہ پر ہے، 24/7 کام کر رہا ہے. چاند اپنی جگہ پر 24/7 ہے. موسم 24/7 چل رہا ہے، چینج ہو رہا ہے. پلانٹس 24/7، سمندر 24/7، ہر چیز 24/7 365 چل رہی ہے. جی. لیکن انسان کو جو کوڈ آف کنڈکٹ دیا گیا ہے وہ 365 فالو نہیں ہو رہا، وہ فون نہیں ہو رہا، 24/7 فالو نہیں ہو رہا. اور یہ سارے مسائل اسی کی وجہ سے. ایگزیکٹلی. دیکھیں وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ دیکھیں ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے. وی جسٹ ہیو ٹو ورک آن اٹ. لیکن اگر آپ گیو اپ کر دیں گے تو پھر آپ مسئلے کا حل نہیں ہوتا. اینی ویز یہ تھوڑا سا میں جہاں پہ لے کے جانا چاہتا وہ آپ کو آئرلینڈ اور ان کا تھوڑا سا کنیکشن بتا رہا تھا. تو آئرلینڈ سے یہ لوگ آئرلینڈ سے بہت چیزیں ایکسپلائٹ کرتے تھے. ان کا کام ہی ہے یہ تو چاہے آپ یو کے کی بات کریں، فرانس کی، یہ ایکسپلائٹیشن ایک جیسے. اور حالانکہ ان کا پڑوسی ملک ہے نا، تو یہ لوگ بہت ایکسپلائٹ کرتے. پھر وہاں پر پڑ گیا قحط. اچھا قحط پڑا تو جو آئرلینڈ کی اچھی چیزیں ہوتی تھی نا وہ تو سب چلی جاتی تھی انگلینڈ. جو آئرلینڈ کے زیادہ تر لوگ ہوتے تھے وہ کھاتے تھے آلو. تو آلو کے اوپر جو قحط پڑا وہاں پہ تو اس سے بہت سارے لوگوں کی ڈیتھ ہوئی آئرلینڈ، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کے پاس وہ کچھ تھا ہی نہیں. جو ان کے بھیڑ بکری تھے یا گائے وغیرہ تھے، یہ جو بھی اچھی اور چیزیں ہوتی تھی نا وہ سب انگلینڈ چلی جاتی تھی. یہ بیچارے جو آئرلینڈ کے لوگ تھے یہ آلو کھاتے تھے. آلو میں فصل میں کچھ مسئلہ ہو گیا، وہ پلیگ آ گیا، جو بھی کوئی ڈیزیز آ گئی، اس کی وجہ سے آلو ختم ہو گئے. تو یہ لوگ بھوکے مر رہے تھے، ملینز میں لوگ مرے. پھر کچھ گئے یو ایس کے اندر گئے. جب وہ یو ایس میں بھی گئے وہاں پہ بھی ان کو بیچاروں کو اچھا ٹریٹ نہیں کرتے تھے. جس طرح سے کالوں کے ساتھ ٹریٹمنٹ ہوتا تھا اسی طرح آئرش مین کے ساتھ ٹریٹ ہوتا تھا. ٹھیک ہے، میں آپ کو یہ ہسٹری کا حصہ ہے. اچھا پھر کیا ہوا، ترکی کا جو اس وقت خلیفہ تھا، مجھے اس وقت ان کا نام اس وقت یاد نہیں ہے، ان تک یہ بات پتہ چلی کہ وہاں پر جو نا اس طرح سے ہو رہا ہے. تو اس نے کہا کہ میں 10,000 درہم یعنی سلور کوائنس جو ہیں وہ دوں گا ان لوگوں کو. حالانکہ کرسچن تھے یہ لوگ، مسلمان تھے، انہوں نے کہا دیں. پھر ان کو جو یو کے کی وہ تھی نا کوئین، اس نے کہا نہیں 10,000 نہیں دے سکتے کیونکہ میں 2,000 دے رہی ہوں. ٹھیک ہے، تو پھر اس نے کیا کیا، اس نے کہا ٹھیک ہے میں 1,000 دیتا ہوں، لیکن کیونکہ میں نے کہا کہ میں 10,000 دوں گا تو اس نے شپس بھیجے کھانے کے. حالانکہ اس وقت
ترکی کے اندر اپنے بھی مسائل چل رہے تھے, ٹھیک ہے, ان کے کوئی حالات بہت اچھے نہیں تھے, لیکن اس نے کہا کہ انسانیت کے ناطے پہ ہم اس طرح سے کہیں گے. آپ یقین کریں ابھی تک اگر آپ کی آڈینس کی بھی بات کریں, وہ آپ لکھیں آئرش فٹ بال ٹیمز نا, تو اس میں آپ کو دکھائی دے گا کہ کچھ فٹ بال ٹیمز کے جو ہے نا اس میں ایک ستارہ اور چاند کریسنٹ کا نشان ہے, وہ ابھی بھی یادگار کے طور پہ رکھا, جو آئرش کی مین فٹ بال, اور یہ زندہ قوموں کی علامت ہے. ہاں, اور پھر آئرش کی جو مین فٹ بال ٹیم تھی نا, اس کے بھی جو نشان تھا وہ ابھی انہوں نے چینج کیا ہے, میں ریسنٹلی چینج کیا 1 آدھ سال پہلے, اس کو اب انہوں نے شیم راک لیف اس پہ بنا دیا, لیکن اس میں وہ کریسنٹ آ رہا تھا ان کے جو سمبل تھا, یعنی وہ انہوں نے ان کو یاد ہے کہ انہوں نے ہمارے یہ جو ہٹایا یہ بھی کسی پریشر کی وجہ سے ہٹایا ہوگا. ہاں بیسکلی, لیکن وہی بات ہے نا کہ ابھی بھی اگر ہم دیکھیں کہ یورپ کے اندر اگر کوئی کنٹری بہت زیادہ ووکل تھی اسرائیل فلسطین کے معاملے تھے, آئرلینڈ کے کچھ جو آپ کے پارلیمنٹیرینس ہیں وہ تو اسرائیل کے خلاف اتنا انہوں نے بولا کہ مسلمان کوئی اس کے برابر بھی نہیں آ سکتا, اپنے پارلیمنٹ میں بلا کے ان کو اتنا پوری ہسٹری بتائی ان کی, بھئی آپ لوگ یہ ہو, ٹھیک ہے, آپ لوگ کس طرح سے جسٹیفائی کرتے ہو, یہ ان کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے, لیکن دے نو کہ دس از واٹ مسلمز ڈڈ ٹو اس, اور وہ ابھی تک بھولے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کو دوبارہ سے نا تھوڑا سا پروگرام ختم کرنے سے پہلے پاکستان کی صورتحال پہ ریسنٹ کی بات کر لیتے ہیں. یہاں پر ابھی ریسنٹلی جو انتخابات ہوئے, جی, اب وہ انتخابات کیسے ہوئے, کیا ہوا اس کے اندر, اب یہ بات تو زبان زد عام ہے, پاکستان کا بچہ جانتا ہے کہ یہاں پر جو انتخاب ہوا جس میں اربوں روپے اس قوم کے کہ جو خود مقروض ہے, ٹریلینز اور بلینز آف ڈالرز کی, اور ابھی اور لینے جا رہے ہیں, جس کے اوپر بانی پی ٹی آئی خان صاحب نے جو ہے وہ خط بھی لکھ دیا IMF کو. کچھ کہہ رہے ہیں کہ بھئی وہ اس پہ بھی 2 رائے ہیں. ایک رائے ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی کسی ایسے ملک کو آپ نے دعوت دے دی جو ہماری خود مختاری کے اوپر سوالیہ نشان ہے, اور وہ آ کے آپ نے جو ہے وہ ڈائریکٹلی انٹرفیئر کرنے کی اجازت دی ہے, جبکہ وہ ڈائریکٹلی ہر چیز انٹرفیئر کر رہے ہیں. جو اشارہ وہاں سے ملتا ہے IMF بتاتا ہے کس چیز کے, تو وہ ڈائریکٹلی انٹرفیئر ان کی نظر میں نہیں ہے جو یہ باتیں کر رہے ہیں. سبحان اللہ کہنا پڑتا ہے اس کے اوپر. تو اس کے اوپر خط لکھ دیا اور وہ چیزیں ہو رہی ہیں. دوسری طرف الیکشنز کے اندر جو لوگ منتخب ہوئے ہیں, اچھا یہ الیکشن سے پہلے سب کو پتا تھا کہ کس نے آنا ہے, اور آئے بھی وہی, بالکل, لیکن ووٹ جو ہے وہ بہت ایک ڈفرینٹ چیز ہمیں نظر آئی کہ لوگوں نے ووٹ نکل کر کے دیا, جب کہ پوری قوم کو پتہ تھا کہ ہمارے ووٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں لوگوں کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ ہم ایکسپلائٹ ہو رہے ہیں؟ دیکھیں جس طرح سے میں چاہتا ہوں کہ وہ سمجھے, آئی ڈونٹ تھنک اس تک وہ سمجھ پا رہے ہیں, اس طرح نہیں سمجھ. ہاں, لیکن کافی چینجز, تھوڑی سی رمق نظر آئی, اور میرے خیال سے کافی چینجز آئی ہیں. ایٹ لیسٹ لوگوں کو یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ سسٹم کچھ اندازہ ہو رہا ہے کہ سسٹم کس طرح سے چل رہا ہے اب تک. کبھی لوگ اس چیز کو کویشچن کر رہے ہیں جو ان کی برین واشنگ بہت سالوں سے ہوتی رہی ہے, اس چیز کو کویشچن کر رہے ہیں. اور یہ جو اب راستہ کھلا ہے, جی, اس کو ہم دروازہ کھلنا کہہ سکتے ہیں. راستہ تو بہت لمبا ہے. تو یہ راستہ جس منزل تک جا رہا ہے, کیا وہ منزل آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ وہ اس حقیقت کے کھلنے کی ہے کہ جو ہم بھی دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھیں کس طرح سے ایکسپلوٹیشن ہوتی ہے, کس طرح سے رول ہوتا ہے؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ سمت ٹھیک ہے یا پھر ابھی تک تھوڑی بہت گڑبڑ ہے؟ نہیں, میرے خیال سے دیکھیں کہیں نہ کہیں سے تو چیزیں شروع ہونی چاہیے. چاہے وہ ایک چھوٹا سا سوراخ سے شروع ہو یا تھوڑی سی جھیل سے جو بھی ہے, لیکن شروع تو ہونا چاہیے. ایٹ لیسٹ اس بات کا مجھے پرسنلی آئی فیل گڈ کہ بھئی لوگوں کو اس بات کا تو اندازہ ہو رہا ہے کہ انہیں جو چیزیں ہم بہت عرصے سے لوگوں کو بتاتے تھے, یعنی اس وقت لوگ, یہ میں اپنی پرسنلی بات کر رہا ہوں کہ لوگوں کو وہ چیزیں, یعنی مجھے اپوزیشن ملتا تھا, اب مجھے ان باتوں کا اپوزیشن نہیں ملتا. اوکے, اتنا تو چینج آیا, چینج جو ہے, کیونکہ دیکھیں بات وہی ہے کہ انسان جب باہر پاکستان کہ جو آپ کہہ لیں کہ اگر ہم کسی ویل میں رہ رہے ہیں, اب میں ویل سے باہر نکل کے باہر جاتا ہوں تو مجھے دنیا دوسری دکھائی دیتی ہے. ویل کے اندر سے میرا ایکسپوجر بہت چھوٹا سا نیرو سا ہوتا ہے, مجھے نہیں پتا باہر کیا ہو رہا ہے. تو باہر جب جاتا ہے نا انسان تو اس کو چیزیں ڈفرینٹ طریقے سے دکھائی دے رہی ہوتی ہیں. میں نے نظر آتے دکھائی دے رہے ہوتے کہ پاکستان میں ہو کیا ہے, وہ کہتے ہیں برڈز آئی ویو آپ کو ملتا ہے. اور یہ پروگرام کا نام ہم نے اسی پہ ڈیزائن کیا تھا. تو
ہاک آئے. تو وہی چیز یعنی مجھے ایسا لگا کہ اب جا کے جو ہے نا یہاں پہ بھی جو ہے نا لوگوں کو ایسا لگ رہا ہے کہ جو ویلتھ تھا اس میں سے کہیں سوراخ ہوا ہے تو اس کو سائڈوں سے کچھ نظر آ رہا ہے. ہمیں صرف اوپر ہی دکھائی نہیں دے رہا, تو سائڈوں سے بھی دکھائی دے رہا ہے کہ کچھ ابھی یعنی کہ وہ جو ویلتھ تھا یا تو اس کی گہرائی کم ہوئی ہے یا پھر دیواریں ٹوٹ گئی, دیواریں تھوڑی بہت ٹوٹی, سمتھنگ ہیپن کہ جس سے جو ہے نا وہ اب لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ اب لیٹس سی کہ یہ کہاں تک جاتی ہے. اب آپ کو دیکھیں اب جو ایک سسٹم چل رہا ہے, اور ہم نے پہلے بھی اس پہ بات کی تھی کہ یہ تو اپنی بقا کے لیے فائٹ کریں گے, ٹھیک ہے نا, کریں گے. اب ان کے اوپر ہے کہ یہ ابھی تک جو یہ کھا چکے ہیں بیسکلی ہمارے ملک کو تو انہوں نے لوٹا ہے. جو بھی سسٹم چل رہا تھا یہ لوٹا جا رہا تھا پاکستان کو. ایکسپلوٹیشن چاہے وہ اپنے لوگ کر رہے ہوں یا باہر کے لوگ کر رہے ہیں, ایکسپلوٹیشن تو بہت زیادہ ہوئی ہے. تو اب یہ چاہے کہ جو ہم نے لوٹا ہے از دیٹ انف یا ہمیں ابھی اور بھی لوٹنا ہے؟ آئی مین دیٹس دا کوسچن. اور یہی چیز ہم باقی جو کنٹریز کے میں ہم بات کر رہے تھے وہ بات یہی کہ جو اسٹرگل ہے وہ یہی ہے کہ کیا ہم نے اتنا لوٹ لیا کہ ہم بس اب بہت ہو گیا یا ہمیں ابھی اور بھی لیٹا ہے تو ہم اس کے لیے فائٹ کر رہے ہیں. ہاں, لیکن اس کے اوپر جو حدیث فٹ اینڈ بیٹھتی ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک جو فٹ بیٹھتا ہے اس کا مفہوم ہے کہ انسان کا پیٹ قبر کی مٹی بھر سکتا ہے. تو میرا ذاتی رائے یہ ہے کہ میرا نہیں خیال کہ یہ سلسلہ ان لوگوں کی طرف سے کبھی رکے گا. یہ سلسلہ اگر رکے گا تو وہ عوامی رائے کے اندر ہی رکے گا کہ اس کے نتیجے کے اندر کوئی ایسے لوگ آ گئے ہیں سامنے کہ وہ ان کو زبردستی روکیں. یہ خود تو میرے نہیں خیال کے رکنا چاہیں گے. نہیں آف کورس, آئی مین دیکھیں آپ یہ دیکھیں نا ان کے پیچھے لائک وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ پیچھے کھیل کون رہا ہے, ٹھیک ہے. یہ تو فرنٹ پہ ہے, پھر یہ کہتے ہیں کہ آپ ان کو دعوت دے رہے ہیں کہ وہ جو ہے نا انٹرفیئر کریں ہمارے معاملات. یہ پھر یہ بات نہیں آف کورس. آئی مین دیکھیں بات سے فرسٹ آف دیکھیں ہمارے پاس الحمدللہ اگر یہ لوگ ہمیں کوئی لون دے رہا ہے وہ اسی بیس پہ دے رہا ہے کہ ہمارے پاس کچھ ہے جو ان کو ریکور ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. مین چیز آپ نے یہ ان کو پتہ ہے, ان کو پتہ ہے. ابھی تک یہ تو چاہ رہے ہیں کہ یہ لوگ لون لیتے رہیں کیونکہ ہم نے اس سے زیادہ ہی ان کو لوٹنا ہے, اور وہ کر رہے ہیں ایگزیکٹلی وہ کر رہے ہیں اسی بیس پہ کر رہے ہیں. اور یہ دیکھیں آپ کو اچھا کسی دن نا سوری ٹو کٹ یو آف, کسی دن ریکارڈ ایکٹ کے اوپر بات کرتے ہیں انشاءاللہ. کسی دن نا ہمارے جو بڑے بڑے اثاثے ہیں, ریکارڈ ایکٹ ہے اور بہت سارے ہیں, ایک کیوڑے کی بات کر لیں, پنک سالٹ کی بات کر لیں, کتنا دنیا کے اندر اس کے اندر. تو یہ جو بڑے بڑے ہمارے جو اثاثے ہیں نا اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر دھڑ ہمیں قرضے ملتے جا رہے ہیں. یہ بھی نہیں دیکھا جا رہا کہ یہ جن کو ہم پیسے دے رہے ہیں یہ تو دنیا جہان کے چور ہیں, ان کی پوری نیشن کو چور کہتی ہے, لیکن بندے ہمارے تو نہیں. دیکھیں یہ جو اس طرح کا جو سسٹم رن ہوتا ہے نا وہ رن ہی اسی لوگوں سے ہوتا ہے. ایسے ہی وہ تو اس پہ ہم نے بات کی. ہاں دیکھیں یہ لیکن عوامی نقطہ نظر سے بھی کہیں نا تو وہ یہ والی بات بن گئی. ہاں تو وہ بیسکلی دے نیڈ پیپل لائک دیٹ, کیونکہ یہ جو بھی ہمارے فرنٹ پہ نا ان کے بھی سپورٹرز ایسے ہی لوگ ہیں جو آپ کے گلی میں یا علاقے میں اس طرح سے یہ پوری چین اگر آپ جائیں گے آپ کو ایسے ہی لوگ ملیں گے. ورنہ کیونکہ دیکھیں اصل جو لوگ ہوتے ہیں نا اس سے تو ان کو ریزسٹنس ہوگا, دے ڈونٹ لائک دوز پیپل. اسی لیے آپ دیکھیں گے میں تھوڑا سا پیچھے 9/11 کے بعد جو ایک نیریٹو آیا تھا نا اس میں جو لوگ ان لوگوں کو پکڑ رہے تھے نا وہ اچھے لوگوں کو پکڑ رہے تھے, کیونکہ انہوں نے جو ڈسکرپشن بنائی تھی نا اس میں اچھے لوگ ہی فٹ ہو رہے تھے. ٹھیک ہے, دیکھیں جو بھی ان کا نیریٹو تھا 9/11 کا, میں اس پہ 100% نہیں جا رہا, لیکن میں آپ کو ویسے ہی بتا رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ جو 9/11 میں جو لوگ جن کے انہوں نے نام آئیڈینٹیفائی کیے تھے وہ کسینوں میں بھی جا رہے تھے, وہ یہ بھی کر رہے تھے, وہ بھی کرتے, لیکن جن کو یہ ٹارگٹ کر رہے تھے نا پوری دنیا میں جن کو بھی ٹارگٹ کرتے وہ ویسے لوگ نہیں تھے جو کسینوں میں جا رہے تھے. وہ لوگ تھے جو 5 وقت نماز پڑھ رہے تھے مسجد میں جا کے, جو اور ٹوٹلی یعنی وہ کوئی ٹیررزم کی بات نہیں کرتے, بٹ ان کو خطرہ ایسے لوگوں سے تھا جن سے ان کو لگ رہا تھا یہ ہمیں جو ہم کرنا چاہتے ہیں وہ کرنے نہیں دیں گے. تو اس لیے ہم نے پروفائل ہی ایسی بنائی ہے کہ وہ اس طرح لگتا ہے, وہ بندہ ایسا دکھتا ہوگا, وہ اس طرح دکھتا ہوگا. اپنے الگورتھم کو بتا دیا کہ بندہ ایسا ہوگا, اور الگورتھم سے مطلب لوگ سمجھ گئے. تو بیسکلی یہ آپ نے سمجھنا ہے کہ یہ تاثر کسی اور چیز کا دیکھتے ہیں, اصل میں کچھ اور ہو رہا ہے. اور وہی یہ پوری یعنی جو چین بنی ہوئی نا دنیا کے اندر لیڈرز کی, وہ بیسکلی یہ ہے, وہ سب اپنے ملکوں کے اندر اپنے عوام کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ فار بینگ پارٹ آف دا پروگرام. بہت امپورٹنٹ ڈسکشن آج کی رہی, اور آئی ایم شیور کہ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں
ان کو بھی براڈر پرسپیکٹیو میں ہاک آئی ویو سے جو ہم دکھانا چاہتے ہیں وہ دیکھ بھی رہے ہوں گے, سمجھ بھی رہے ہوں گے. اینڈ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو جو باتیں ہم نے بتائیں وہ سمجھ تو آئی ہوں گی. ساتھ ہی ساتھ وہ جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ہمیں سپورٹ کیسے کر سکتے ہیں, اس کاز کو کیسے سپورٹ کر سکتے ہیں. تو بینر کہیں اسکرین پر آپ کے سامنے آ رہا ہوگا, آپ ڈونیٹ بھی کر سکتے ہیں, ہمیں فائنینشلی سپورٹ بھی کر سکتے ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ ایک اور طریقے سے سپورٹ کر سکتے ہیں, وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ اس پروگرام کو شیئر کر سکتے ہیں. ہم بہت سارے چنکس بھی بناتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ بہت بڑا جو پروگرام ہوتا ہے اس کو ایک ساتھ شیئر نہیں کر پاتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں, تو ہم اس کے لیے پھر الگ سے چنکس بناتے ہیں, ان کو الگ سے اپلوڈ کرتے ہیں تاکہ کسی بھی طریقے سے آپ یہ نہ سوچیں کہ جی بہت بڑی ڈیوریشن ہے تو ہم نہیں کر سکتے. تو ہم آپ کی آسانی کے لیے وہ کام بھی کرتے ہیں. تو اگر آپ پورا پروگرام شیئر نہیں کر سکتے تو ہمارے چھوٹے چھوٹے جو چنکس ہم بنا کر اپلوڈ کرتے ہیں ان کو کر دیجیے گا. پیغام پہنچانا, پیغام کو شیئر کرنا, پیغام دوسروں تک پہنچنا, لوگوں کا سمجھنا, اویئرنیس کریٹ کرنا یا ہونا, یہ بہت زیادہ ضروری ہے. کسی بھی صورت کے اندر کریں وہ ڈپینڈ آپ پر کرتا ہے. دس واز محمد سعد اسلم سائننگ آف. اپنا خیال رکھیے گا. آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ پروگرام میں, جس کے اندر ہم بہت سارے ڈفرینٹ ٹاپکس بھی بات کریں گے. ہم نے ابھی پوڈ کاسٹ کے درمیان بھی بات کی کہ ہم ریکارڈ ایکٹ کے اوپر بھی بات کر سکتے ہیں, ہم اپنے بڑے بڑے اثاثے جو ہیں ان کے اوپر بات کر سکتے ہیں, ہم انڈیا کی صورتحال کے اوپر بات کریں گے. اس کے علاوہ ہم موراکو کی صورتحال جو ہے اس کی تاریخی حیثیت ہے اس کے اوپر بات کریں گے, اور بہت سارے ڈفرینٹ ٹاپکس لے کر آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. تو خیال رکھیے گا. محمد سعد اسلم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.